नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। पाकिस्तान की सियासत के बारे में, जनरली भी सियासत के बारे में और ख़ास तौर से पाकिस्तान की सियासत के बारे में कहा जाता है कि जी यहाँ कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। तो ये बात बार बार साबित होती रही है पाकिस्तान की सियासत में, मगर आज जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं या कह लीजिए कि जो सुर्खियाँ बनी हैं वो भी इस बात को एक दफ़ा फिर साबित करती हैं कि पाकिस्तान की सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। खबर है कि जी PMLQ हुकूमत को ज्वाइन करने जा रही है। PMLQ के कुछ इंटरनल मामलात हैं, मगर उसके अलावा लीडरशिप लेवल पर कहा जाता है कि जी बड़ी विल है, बड़ी उनकी तरफ से बड़ी तमन्ना है कि वो किसी भी तरीके से हुकूमत को ज्वाइन करेंगे। वही PMLQ है जो हमें ये बताती रही मुख्तलिफ शोज़ में, टॉक शोज़ में, अपने जलसों में कि जी हम ही तो वाइड अपोजिशन है, PMLA नहीं है अपोजिशन, हम वाइड अपोजिशन है जो सही तरीके से हुकूमत की अपोजिशन करती है। और पीपल्स पार्टी और PMLQ की लीडरशिप एक दूसरे के बारे में किस किस्म के जज्बात रखती है, नई बात नहीं है और मुझे प्रोग्राम में बताने की ज़रूरत भी नहीं है। इस तमाम चीज़ों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। शो में हमारे साथ शीला रज़ा साहिबा तशरीफ़ रखती हैं, आप डेप्यूटी स्पीकर हैं सिंध असेंबली। शीला रज़ा साहिबा अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, आप इस्लामाबाद में थी और आपने हमें ज्वाइन भी किया है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ जमाल लगारी साहब मौजूद हैं, आप सेनेटर हैं PMLQ। जमाल लगारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। ज़फ़र अली शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ शो में मौजूद हैं। जमाल साहब आपसे आगाज़ कर रहा हूँ, क्या हुआ, चौधरी अपोजिशन में रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा आपकी पार्टी लीडरशिप को? चौधरी बिरादरान को क्यों इतनी तमन्ना है हुकूमत ज्वाइन करने की, जैसा क्या रिपोर्ट किया जा रहा है? देखें जी, तमन्ना तो शायद हर एक को होती है कि अपोजिशन से निकल के गवर्नमेंट का वो हिस्सा बने, बेहतरीन मिनिस्ट्रियाँ उनको मिलें, अपने इलाके की खिदमत करें, पाकिस्तान के वसी तर मफाद के अंदर ये कड़वा घूंट पिएँ और जो मैंडेट उनको मिला है उसके एहतराम के अंदर मैं समझता हूँ कि बे एहतरामी करें और हुकूमत के अंदर ज्वाइन करें। ये तो मैं समझता हूँ काफ़ी बेज़मीर लोगों की सियासत ऐसी होती है। लेकिन आपने इस सवाल को अगर आप इस तरह आप पेश करते हो और हमारी मोहतरमा बहन शीला रज़ा साहिबा से अब ये सवाल करते, वो मैं करता हूँ ना, आप लोग तो काफ लीग को कातिल लीग कहते थे। आसिफ जरदारी साहब के खुद अल्फाज थे, कातिल लीग उन्होंने कहा था। तो कातिल लीग और वो पीपल्स पार्टी की तमाम लीडरशिप और वो तमाम जो वर्कर्स हैं उनके एहसासात और जज्बात को क्या मलहूज़े नज़र नहीं रखा? और क्या आइंदा आने वाला ये जो बजट है उनके लिए कोई ख़तरे की घंटियां बजा रहा है कि उन्होंने उस कातिल लीग को दावत दी हुकूमत में शामिल होने की? जमाल साहब ये सवाल तो मैंने करना है शीला रज़ा साहिबा से, मगर आप ये बताइए ना कि परवेज़ इलाही साहब भी अपने जलसों की तकारीर में कहा करते थे कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप तो मुहिब वतन ही नहीं है। अब जिस पर ये इल्ज़ाम हो कि वो मुहिब वतन नहीं है, उनके लिए इतनी मोहब्बत कि उन्हें आज ऑफर है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने की। आप क्या समझते हैं कि हम शामिल हो गए हैं? आप कौन से खबर की बात कर रहे हैं? अभी तक तो इस खबर की तस्दीक ही नहीं हुई। भाई आज फैसल सवाल हयात साहब ने ये कहा कि जी हमारी पार्टी में लोग हैं जो हुकूमत में शामिल होना चाहते हैं, मगर हम जाती मुफाद के लिए पार्टी को भेंट नहीं चढ़ने देंगे। अब जाती मुफाद किसका सरकार? और कौन है जो जाती मुफाद के लिए पार्टी को भेंट चढ़ाना चाहता है? कौन है जो लोग मिनिस्ट्रियां कबूल करेंगे वो जाहिर है अपने जाती गर्ज को और जाती मकसदी को देखेंगे ना। आप किस कैंप में? कौन सा कैंप? दो कैंप बन गए ना आपकी पार्टी में, एक वो जो पीपल्स पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, एक वो जो नहीं हुकूमत में जाना चाहते। आप इस वक्त मुझे लग रहा है कि ना तो हमारी पार्टी अभी पीपल्स पार्टी के साथ कोalition के अंदर शामिल हुई है, ना उसके ऊपर हम उस वक्त तक तबसरा करेंगे जब तक वो ये इंतहाई खुदकुशी का इकदाम नहीं उठाती, सियासी खुदकुशी। वो हमें खूबसूरत सा जुमला सुनाया था मुशाहिद हुसैन साहब ने कि इस पीपल्स पार्टी की हुकूमत का एक ही ऑब्जेक्टिव है, लुटो ते फुटो। उस बात पर कायम है आपकी पार्टी या बदल गया वो स्लोगन सा बन गया है हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में? मुशाहिद हुसैन साहब हमें बताते हैं बार बार। ये सवाल आप मुशाहिद हुसैन साहब से जरूर एज अ पार्टी पॉलिसी बताइए। आप मुशाहिद हुसैन साहब की जात से ये सवाल जरूर पूछेगा, उनको ये याद करा। आपकी नजर में ये ऑब्जेक्टिव है अभी भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत का? देखें जी, मैं तो समझता हूँ कि पिछले 3 सालों में पीपल्स पार्टी ने जिस किस्म के मसाइल इस मुल्क को दिए, मानता हूँ कि अक़वाम आलम के अंदर मुख्तलिफ मसाइल और क्राइसिस चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं, जो लोड शेडिंग है, और अब कहेंगे ये तो जी विरसे में मिली, तो जनाब लोड शेडिंग के जो मसाइल हैं, जो महंगाई के मसाइल हैं, जो लाकानूनियत के मसाइल हैं, जो बेरोज़गारी के मसाइल हैं, उनसे हम अब कॉम्प्रोमाइज़ करें क्यों? क्या सियासी खुदकुशी हम लोगों ने करनी है? कम अज़ कम जी मेरी ज़ात अगर ये इस किस्म का काम उठाते हैं तो फिर हम लोग अपनी
رائے کا کھل کے اظہار کریں. یہ جو آپ نے ایڈریس کیا، مجھے شاہ جی کی طرف جانا ہے، بٹ یہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہم کمپرومائز کریں اور کیوں کریں، یہ آپ عوام کو ایڈریس کر رہے تھے، یہ مجھے بتا رہے تھے، یا اپنی پارٹی لیڈرشپ کو آپ بتا رہے تھے کہ یہ سن لیں ہم کیوں کمپرومائز کریں؟ پاکستان کی اقوام کے سامنے میں اپنی ذاتی رائے کا اظہار کر رہا تھا. شاہ جی، پی ایم ایل این نے ملک کے سیاسی سین میں تماشائی بنے رہنا ہے؟ ایم کیو ایم حکومت سے الگ ہو، حکومت میں واپس جائے، پی ایم ایل کیو کی مذاکرات چل رہے ہوں، انہیں ڈیپٹی پرائم منسٹر کی آفر ہوئی ہے آج کامل علی آغا صاحب نے کہا، آپ نے تماشائی بنے رہنا ہے، آپ کو کوئی کردار نہیں ہے ملک کے سیاسی سین میں؟ کیوں تماشائی رہنا کوئی بری بات ہے؟ اگر اس قسم کے اچھے اچھے ایکٹر نظر آتے ہوں جم مارتے ہوئے اچھلتے کودتے ہوئے، ان کو دیکھنا کوئی بری بات ہے؟ مطلب 92 سیٹس آپ نے تماشائی بنے رہنے کے لیے لیے کہ جی کوئی حکومت میں جائے کوئی حکومت سے نکلے؟ نہیں تو اس سے کیا، میں کیا اس سے یعنی یا تو یہ ہو نا کہ کوئی ہمیں موجودہ حکومت میں جانے کی کوئی ہمیں ہو تو ہم سے کوئی دوڑ کے آگے نکل رہا ہو مطلب. لیکن میں سمجھتا ہوں خواجہ صاحب کہ یہ بیل جو ہے یہ آگے توڑ نہیں چڑھے گی. آپ نے ابھی دیکھ لیا، آپ نے خود فیصل صاحب کا حوالہ دیا، ابھی سردار صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر پاکستان مسلم لیگ کا، مجھے نہیں پتا کل وہ کیا کریں گے، مطلب ہر پارٹی کی اپنی اپنی سیاست ہوتی ہے، لیکن یہ جو حالات بتا رہے ہیں کہ اگر ان کی لیڈرشپ وہاں جاتی ہے پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑے نقصان پر جا رہی ہے. کہ ابھی جو اوپن وائس آ رہی ہے، مطلب اب سردار صاحب کی آواز معمولی آواز تو نہیں ہے، فیصل سارے یاد کی آواز معمولی تو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ بہت بڑے اپنے گروپ کو سپلٹ کی دعوت دے کر جا رہے ہیں. اس کا آپ نے کم نقصان پہنچایا ان کی پارٹی کو، آپ نے اتنے لوٹے بنا لیے ان کی پارٹی میں، تو وہ نقصان بڑا تھا یا یہ نقصان بڑا ہوگا؟ نہیں، وہ ایک الگ ایشو ہے اور وہ ہم نے نہیں بنایا، وہ اپنے طور پہ دیکھو نا جی. یہ کل بھی ایک کوشچن ہوا تھا. یہ تو وہ جو میجارٹی گروپ ہے 45-50 کا 50 میں بیٹھا ہوا ہے، تو ان کی اپنی مرضی ہے، وہ کوئی پابند ہے کسی کے کہ انہوں نے کیا انہوں نے پارٹی کو توڑ دی ہے، یا انہوں نے کوئی وہ اپنا جو پاکستان مسلم لیگ کیو کے ٹکٹ دے وہ پھاڑ دیے. انہوں نے اپنی پالیٹکس اپنی مرضی کی کرنی ہے. گروپ ہے، کوئی ایک شخص نہیں ہے، ایک ذہن نہیں ہے، وہ مور دین 50 ذہن ہے. اس لیے وہ ہمارا اس میں کوئی نہیں ہے اس کا لینا دینا. لیکن اب جو اس کے بعد بھی اگر جو کاف رہ گئی ہے، اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا نا کہ کچھ وہ گئے کچھ یہ گئے اور پھر اب یہ جو پیچھے رہ گئے. مجھے جمال لغاری صاحب کی مسکراہٹ سے ایسا لگ رہا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں انہیں اس سے کوئی زیادہ اختلاف ہے نہیں کہ ہاں یہی ہوگا ہماری پارٹی کا مستقبل اگر اس نے حکومت جوائن کی. صرف مسکراہٹ سے ایسا لگ رہا ہے، مجھے الفاظ نہیں پتہ. میں تو یہ کہہ رہا ہوں، مجھے اجازت دیں تو میں اس پہ نہیں خان صاحب، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں جائیں گے. دیکھیں جی، اب جو فکرہ آپ نے کہا لٹو اور پھٹو والا، یہ شاید سے بڑا ایک زیرک سمجھدار آدمی ہے، سیکرٹری جنرل ہے پارٹی کا، تو یہ ان کو یاد نہیں ہوتے. اور پھر پاکستان پیپل پارٹی کا مجھے نہیں پتا، وہ تو بی بتائیں گی کہ وہ جو آپ نے خود ابتدائی کلمات میں کہے ہیں کہ ایک طرف تو پاکستان پیپل پارٹی رولنگ پارٹی جو ہے آج سے 32 سال پہلے بھٹو صاحب کے قاتلوں کو ڈھونڈ رہی ہے، اور ایک جو 3 سال پہلے جو قاتل تھے جن کا پتہ ہے ان کو، تو ان کو جبہہ مار رہی ہے. مطلب ہے یہ، مطلب ایک تعداد ایسا ہے کہ جو سمجھ سے بالاتر ہے. مطلب میں شیلا رضا صاحبہ، یہ کافی سارے سوالات ہیں. آن پیپر یہ سوال میرا ہے، مگر شو کے اندر یہ سوال جو ہے وہ جمال صاحب کا ہو گیا ہے کہ آپ ہمیں قاتل لیگ کہا کرتے تھے. پیپر پہ میں نے لکھا تھا، بٹ آپ سمجھ لیں کہ جمال لغاری صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ تو ہمیں قاتل لیگ کہا کرتے تھے، آپ کی لیڈرشپ ہمیں ڈیپٹی پرائم منسٹر کی پوسٹ آفر کر رہی ہے آج. دیکھیے، ڈیپٹی پرائم منسٹر جو ہے کانسٹیٹیوشنل کوئی پوسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نہیں سمجھتی کہ یہ آفر ہوئی. کامل علی آغا صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے، بالکل کانسٹیٹیوشنل نہیں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب رہی پہلی بات، تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اگر نمبر آف گیمز میں بھی ہم جاتے ہیں تو اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ ہماری حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہماری حکومت کو گرانے کے لیے مسلم لیگ این، مسلم لیگ کیو اور ایم کیو ایم کو ایک کشتی میں سوار ہونا پڑے گا. کشتی تو حاضر ہے لیکن تینوں ایک ساتھ سوار نہیں ہو سکتے، مسافر نہیں ہے، مسافر ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. تو اور جہاں چودھری صاحب کا وہ ہے تعلق، ان کی بھی پالیٹکس کے جو پاور بیس ہے وہ لاہور ہے، اور نواز شریف صاحب کی بھی. تو یہ دونوں ایک کینڈیڈیٹ بھی ہیں پرائم منسٹر کے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بھی نہیں آ سکتے. ایم کیو ایم کے ساتھ جو مسلم لیگ این کے معاملات پچھلے دنوں رہ چکے ہیں، وہ بھی آپ کو معلوم ہے بہت اچھی زباندانی کا تبادلہ بھی ہوا تھا. تو مگر آپ کی حکومت گرا کر لازمی نہیں ہے نا کہ کوئی اور حکومت بنائے. آپ کی حکومت تو گرا سکتے ہیں نا. نہیں گر سکتی نا. اس کو اس حد تک بھی ایک کشتی میں سوار ہونے کو تیار نہیں، بالکل نہیں ہو سکتے. اب آپ بولیے، رحمان کو بھول گئی، ٹھیک ہے، کوئی بھی بیٹھ جائے نا، کوئی بھی. یہ لوگ مطلب یہ کہ ان کا ملنا ضروری ہے، یہ نہیں مل سکتے سب.
دنیا یوں تو ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں مل سکتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے, تو یہ مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. وہ میاں صاحب کی سیاست کی وجہ سے کہ میاں صاحب کچھ بھی آپ کر لیں یہ تین لوگ نہیں مل سکتے. ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم آ جاتے ہیں, جب پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ سنبھالی, ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی سندھ میں ایم کیو ایم کے پاس جا کے دعوت دینے کی, لیکن ہم نے بات کی کیونکہ ہم معاملات کو سمجھ رہے ہیں اور بار بار سب کو دعوت بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اوپر بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ چودھری شجاعت صاحب کو پاس گئی ہو پارٹی اور ان سے بات کی ہو. مستقل کھلے عام بار بار پاکستان پیپلز پارٹی نواز شریف صاحب کے پاس بھی جاتی ہے, جمعیت علماء اسلام والوں کو بھی ہم بار بار کہتے ہیں. جو موجودہ حالات ہیں اس میں آپ لوگ اور ہم سب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کی پوزیشن ہے اس میں ہم سب کو بہت سوچ سمجھ کر پالیٹکس کرنی چاہیے. جہاں تک بات ہے قاتل لیگ کی, آج بھی ہم پرویز مشرف کو قاتل کہتے ہیں, لیکن جب ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا, ایف آئی آر ہم سے پہلے کٹ چکی تھی, ہم نہیں چاہتے تھے, پارٹی میں اتنی سکت نہیں تھی, گورنمنٹ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ انسٹیٹیوشن سے ٹکر لی جاتی اور اس طرح سے لڑائی ہوتی. مطلب اس قتل سے بری ذمہ قرار دے دیا آپ نے ہم نے چودھری برادران نہیں, کو. ایک میری بات سن لیں, بہت اچھی طرح سے ہم نے یہ سمجھایا ہے لوگوں کو کہ چودھری برادران ہوں یا بہت سارے دوسرے لوگ ہوں, وہ لال مسجد میں بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑے تھے. اور جب پرویز مشرف نے اپنی پارٹی بنائی تو نہ چودھری برادران اور وہ لوگ جو پرویز مشرف کے ساتھ نہیں گئے, نہ انہوں نے ان کو دعوت دی نہ انہوں نے ان کو دعوت دی. یعنی کہ پرویز مشرف کے جاتے ہی انہوں نے اپنا قبلہ بنایا کہ جی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہم نے بھی اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو اصولوں کی سیاست کہتے ہیں کہ مشرف جیسے گئے اور چودھریوں نے مشرف صاحب کو بائے بائے کہہ دیا. اصولوں کی دیکھیے, سیاست انسان جس وقت بھی سمجھ جائے کہ اس کو صحیح کام کرنا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. نواز شریف صاحب آج کہتے ہیں کہ ہم اس وقت کی سیاست کو صحیح نہیں سمجھتے جو ہم نے پہلے کی, اور ہم نے جب سی او ڈی کیا اس کے بعد سے ہم اس وقت کی سیاست کو اپنی سیاست مانتے, ورنہ اس سے پہلے جو ہم ضیاء کی قبر پہ جا کے قسم کھاتے تھے یا جو بھی کرتے تھے اس سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. تو دنیا میں جب مختلف لوگ سیاست کرتے ہیں, مختلف وقت پہ مختلف ان کے باتیں ہوتی ہے, تو آج بھی ہم پرویز مشرف کو قاتل کہتے ہیں, لیکن ہم ذاتی طور پہ نہیں کہہ سکتے تھے. جب تحقیقات ہوئیں, جب کورٹ نے بھی یہ سمجھا کہ اس کو بلایا جائے اور وہ ڈائریکٹ انوالوڈ ہے, تو ہم بھی اپنی جگہ پہ سچے ہیں. اچھا, ہم ایک دعوت دے رہے منگا لینا, کورٹ تو بار بار سمن کرنے کا کہہ رہی ہے, برٹش پرائم منسٹر بھی کہہ گئے کہ جی جس طرح سے ہوگا ہم حکومتی کریں گے. سطح پر بھیج دیں. دیکھیے, ہم اس وقت کسی کو اس لیے نہیں بلا رہے کہ ہمیں اپنی گورنمنٹ بچانی ہے. ہم بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں, اور خود چودھری شجاعت بہت ساری دفعہ قاتل کہتے تھے, مگر آج آپ اس کو قاتل کہتے ہیں جس کو پرویز مشرف قاتل کہتا تھا بیت اللہ محسود. آج آپ کی اور پرویز مشرف صاحب یک زبان ہو گئے محترمہ کے قاتل کے حوالے سے. دیکھیے, ہم بیت اللہ محسود کو بھی کہتے ہیں کہ اس کو مہرہ بنا کے استعمال کیا گیا ہے. میں ذرا جمال لغائی صاحب مجھے ایک بات بتا دیں, اس کو اس طرح آپ کیوں لے رہے ہیں کہ جی یہ حکومت ہے یا ہمیں قاتل لیگ کہتی تھی. آپ پیپلز پارٹی پر تنقید کرتے ہیں, پیپلز پارٹی آپ کو ایک اوپن آفر دے رہی ہے کہ جی آپ باہر سے تنقید کیوں کر رہے ہیں, آئیں ہمارے ساتھ حکومت میں ملیں اور ملک کے مسائل حل کریں. آپ اس کو اس طرح کیوں لیتے ہیں کہ جی چودھری شجاعت صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہم مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا کرتے رہیں گے, گرائیں گے نہیں. بہت ساری دفعہ یہ بات بھی ہو چکی ہے, اور آپ مسائل جو آخری کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پیپلز پارٹی نے جڑواں بہنیں توڑنے کی کوشش کی ہو 40-50. ہم جب بھی گئے کھلے عام گئے. 40-50 جڑواں بہنیں, یہ لوٹا کریسی پر آپ کا بات ہے. ہم جب بھی گئے, شادی جواب دیں گے, میں ایک بریک پروگرام میں شامل کروں. ہم جب بھی گئے کھلے عام گئے, میڈیا کو بتا کے گئے. اور چودھری شجاعت صاحب جو 2002 میں چودھریوں نے پیپلز پارٹی توڑی تھی نا اپنی حکومت بنانے کے لیے, وہ بھی کھلے عام توڑی تھی. تو پھر وہ یہ وہی چودھری ہیں. بات کر رہے ہیں نا, میں ذرا ایک بریک پروگرام میں شامل کر دوں نا. توڑی تھی نا, آج ان کے منہ نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں واپس آئیں. تو فیصل صالح حیات ابھی پارٹی میں ہی ہے جن کو آپ آفر کر رہے ہیں کہ حکومت میں آ جائیں. اگر چودھریوں نے کہا انہیں منسٹر بنائے پھر کیا کریں گے؟ پارلیمانی لیڈر ہیں اور انہیں منسٹر بنانے کو کہا. اور بلوچستان اسمبلی کے 18 بندے جو کاف لیگ کے تھے وہ پھر کس زمرے کے اندر چلے گئے تھے؟ وہ جمال لغاری صاحب, آپ کی اتنی مضبوط آواز اس وقت کہاں تھی؟ میں نے ایک بریک پروگرام کر دیا گا نیوز لے کے. ناظرین ایک بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں, اس کے بعد باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. تھوڑا سا ہاٹ ہوا تھا, وہ بحث ابھی تک چل رہی ہے. جو 2 منٹ کا آپ نے نیوز کا بریک دیکھا ہے اس میں قطعی طور پر خاموش نہیں ہوئے. میں اپنے گیسٹ کو بتاتا رہا ہوں کہ جی بریک ہو گیا ہے, مگر کنونس نہیں کر سکا انہیں کہ واقعی بریک ہو گیا ہے. جمال لغاری صاحب, آپ مجھے ایک بات بتائیے, یہ جو ایک سوال تھا, جو ایک نقطہ تھا کہ جی آپ کی پارٹی تنقید کرتی ہے پیپلز پارٹی پہ کہ جی آپ سے ملک نہیں چل رہا, لٹو تو پھر پھٹو کی آپ کی پولیٹکس ہے. تو پیپلز پارٹی آپ کو دعوت دے رہی ہے کہ جی ہمارے ساتھ آ کے آپ حکومت چلا لیں, ہمارے ساتھ آ کر آپ ملک چلا لیں, قومی حکومت بنا لیں. اس میں غلط کیا ہے اگر چودھری برادران ان کے ساتھ جاتے ہیں؟ دیکھیں جی, غلط اس میں یہ ہے کہ
پیپلز پارٹی دعوت اگر دے رہی ہے اور مخلصانہ دعوت دے رہی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ کاف کے پاس وہ لیڈرشپ ہے جو ملکی مسائل کا مداوع دے سکے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کاف لیگ جو ہماری جماعت ہے اس کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ایک جماعت اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو سب سے زیادہ الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز لے کے آئی اور چاروں صوبوں کے اندر اس کی نمائندگی تھی اب تک، ابھی پنجاب میں حالیہ وہ باہر نکلے، ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اس حکومت کو اس وقت بیل آؤٹ کرنے میں کیا ملکی فائدہ ہے یا ذاتی فائدہ ہے۔ یہاں پہ ان کو اس بات کا بھی پتہ ہے کہ زرداری صاحب نے نواز لیگ کو بھی اپنے ساتھ چلایا کچھ دیر وفاق کے اندر، انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کیوں ان سے دور ہوئی، ایم کیو ایم کا بھی آپ نے رول مختلف اوقات کے اندر دیکھا، تو کیا وہ کاف لیگ کو بھی کچھ دیر کے لیے کچھ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے ایک انوکھی قسم کا کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہو گیا تھا، مجھے نہیں پتا یہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہے یا کس وجہ سے ہوا تھا، بٹ بہرحال آپ کو پروگرام وہ ذرا انٹرپٹ ہوا جس کے لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ جمال لغائی صاحب، آپ سے میں نے سوال کیا تھا کہ جی اگر آپ سے کہہ رہی ہے حکومت کیا ہے ہمارے ساتھ مل کر معاملات حل کریں، اور آپ کا نقطہ یہ تھا کہ ہماری لیڈرشپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کو سہارا دینے میں ملک کا بھلا ہے یا ان کو سہارا نہ دینے میں ملک کا بھلا ہے۔ وہی میرا پوائنٹ تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے مسائل پیپلز پارٹی کی حکومت نے پاکستان کے عوام کو دیے ہیں اور جس طرح پاکستان کے عوام اس وقت نڈھالی کا شکار ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کو سہارا دے کے اور وقتی طور کے اوپر کچھ افراد کو فائدہ پہنچا کے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اس ملک کے ساتھ اور موجودہ صورتحال کے ساتھ بڑی بے وفائی نہیں۔ جمال صاحب، یہ جو اتنی باضمیر باتیں آپ کر رہے ہیں، یہ اس وقت کہاں تھی جب ان کی پارٹی کو آپ بلوچستان میں سہارا دے کے ان کو کوئی 22 ایم پی ایس کا آپ نے سپورٹ دی تھی؟ اتنی باضمیر باتیں اس وقت کہاں تھی؟ کس نے آپ کی دیا پارٹی تھا؟ نے سہارا دیا نا؟ ہماری سرکار پارٹی نے نہیں دیا تھا، جنرل پرویز مشرف صاحب نے ایک ایجنسی کو استعمال کر کے زرداری صاحب کو ایکسٹرا لیول آف کمفرٹ پہنچانا تھا۔ آپ کی پارٹی نے تو چھوڑا نہیں۔ ایک منٹ، حامد ناصر چٹھا صاحب میرے پروگرام میں یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ الزام جب چودھری برادران نے لگایا کہ ایجنسیاں انوالوڈ تھی تو ایک دن مشرف صاحب نے تینوں ایجنسیوں کے لوگ بلائے اور چودھری شجاع صاحب کو سامنے بٹھایا کہ ہاں جی بتائیں کون سی ایجنسی پر آپ کا الزام ہے؟ تینوں تو چودھری صاحب نے کہا نہیں جی ان میں سے کسی کا نہیں ہے، ایجنسی کا کوئی الزام ثابت نہیں کر سکے۔ بات سنیں، جب میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں تو میں وثوق سے بات اگر آپ وثوق سے کہہ رہے ہیں تو شجاع نہیں، اب کہنا کیا چاہ رہے ہیں زیادہ صاحب کہ ایجنسیز نے کبھی پاکستان کی سیاست کے اندر مداخلت نہیں کی؟ کیا شیلا بہن بھی اس بات کی توثیق کریں گی؟ کیا یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہم لوگوں کو بات کھل کے کرنا چاہیے؟ اگر مداخلت نہ کی ہوتی، جمال صاحب اگر مداخلت نہ کی ہوتی تو ایک ممبر کی اکثریت سے جمالی صاحب نہ بنے ہوتے وزیر اعظم، مداخلت تھی تو بنے تھے۔ دیکھیے یہی تو بات کر رہا ہوں، لیکن نہیں، ان ساری باتوں سے ہٹ کے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک ایسا سربراہ جس کو اتنا ڈکٹیشن دیا جا رہا تھا اور اتنی مداخلت کی جا رہی تھی، اس کے لوگوں نے اس وقت اسے نہیں چھوڑا، ان کی پارٹی نے۔ آپ لوگوں نے اس وقت پرویز مشرف کے خلاف کوئی آواز نہیں بلند کی؟ دیکھیں جی، ہم لوگوں نے تو بلند کی، ہم لوگوں کو تو پتا تھا آخری وقت تک آپ لوگ مشرف صاحب نے این آر او، بالکل این آر او آپ کی لوگ تو اتنے معروف تھے کہ آپ نے ملت پارٹی اس میں ضم کر دی۔ نہیں، ملت پارٹی کی وہ پرانی بات ہے شیلا، نہیں مطلب چلتے تو رہے نا ساتھ، بہت پہلے کی بات ہے۔ آپ چلتے تو رہے نا ساتھ، آپ ٹائم لائن کو فالو کیجئے، آپ لوگ نے آپ ٹائم لائن کو فالو کیجئے۔ ہم لوگوں نے سب سے زیادہ شیلا اس وقت ہم نے مذمت کی تھی صدر بنانے کی کوشش میں این آر او کی ڈیل انہوں نے کی تھی دوبارہ صدر بنانے کی کوشش اور لیٹ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ، جب وہ این آر او کی جب ڈیل کی گئی تھی، جس کے اندر آپ بھی جانتی ہیں کہ کون سے با اثر شخصیات اس میں ملوث تھیں۔ طارق عزیز صاحب ملوث تھے، اس میں ایک اور جو آج کل بہت بڑے بزنس ٹائکون ہیں وہ ملوث تھے، یہ دو اہلکار ملوث تھے۔ ڈیل جو جا کے یہ آپ ان ٹائکون کی بات کر رہے ہیں جو ہر دور میں حکومت کو پیارے ہو جاتے ہیں، یا آپ انہی ٹائکون کی آپ سمجھ تو گئے ہیں خانزادہ صاحب۔ بھائی مجھے شاہ جی کو جمپ ان کرانے دے، شاہ جی چاہ رہے ہیں کہ یہ ایکٹرز پلے کرتے رہے اور شاہ جی تماشائی بن کے دیکھتے رہے۔ شاہ جی مجھے ایک بات بتائیں، آج کل چودھری نثار صاحب یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی اور ایجنسیوں کی بات کریں نا، آج کل چودھری نثار صاحب کی تقریروں میں بڑی لمبی لمبی باتیں ہو رہی ہیں ایجنسیوں کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر۔ مجھے بات بتائیے، یہ جو ہو رہا ہے، یہ جو نیا سیٹ اپ بننے جا رہا ہے جس میں پیپلز پارٹی پی ایم ایل کیو کی طرف بڑھ رہی ہے، اس میں بھی آپ کو کوئی اسٹیبلشمنٹ کا رول نظر آتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے؟ کیونکہ جب ایم کیو ایم اپوزیشن میں گئی ہے، جے یو آئی اپوزیشن میں گئی، تو میاں صاحب نے کہا کہ جی ہم کٹ پتلی کھیل کا حصہ نہیں بنیں گے، یہ کوئی قرار ہے، تو اس میں بھی کوئی آپ کو رول نظر آتا ہے؟
اسٹیبلشمنٹ تو ہمیشہ اس کا رول رہتا ہے. مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے یہ رائیول جو ابھی بھی یہاں پر بھی اختلافی رائے موجود ہے اور ویسے بھی تو رہے گا, ہم تو ہاں, ریکنسیلیشن کی دعوت دے رہے ہیں نا, شاہ ہم اپنے اندر تو نہیں ملا رہے. شاہ جی کو انرجی تو پکڑنے دیں, شاہ جی ذرا آہستہ آہستہ اپنا پوائنٹ تو دیں جی شاہ جی. تو اس لیے یہ اسٹیبلشمنٹ کے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو سارا سیٹ اپ بنا ہے 2008 میں, یہ این آر او جو آج تک بھی چل رہا ہے اور جس کی آواز گونج رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور جس کے آفٹر افیکٹس ہونے ہیں ابھی, اور یہ تو جو شاخص اس کے آنے ہیں ابھی, تو یہ ساری اسٹیبلشمنٹ کی کھیل نہیں تھی, تو کس کی تھی؟ این آر او میں نے ڈرافٹ کیا تھا, این آر او میاں نواز شریف صاحب نے لکھا تھا. این آر او سے تو بڑے بڑے لوگ اپنے سامان سمیت چلے گئے. پر شاہ جی ایک بات بتائیے مجھے, این آر او ٹھیک ہے, این آر او وغیرہ جو کچھ بھی ہوا اسٹیبلشمنٹ کا, مجھے بات بتائیے, الیکشن ہوتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کا کہا جاتا ہے کہ ڈیزائن یہ تھا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل کیو کی حکومت بنائی جائے گی, مگر زرداری صاحب پی ایم ایل کیو کی طرف نہیں آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کے ساتھ مل کر حکومت بنا کے مشرف صاحب کو باہر کرتے ہیں, تو اسٹیبلشمنٹ کے ڈیزائن کو تو خراب کیا تھا نا زرداری صاحب نے. میں عرض کرتا ہوں, پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں نا, آپ نے الیکشن کی آپ چونکہ بات کی, تو الیکشن بھی ان کی قیادت چودھری شجاعت صاحب نے ریکارڈ میں ہے. انہوں نے کہا جی کہ مجھے جنرل مشرف صاحب نے اور اسٹیبلشمنٹ نے ہروایا ہے مجھے, یہ ریکارڈ کی بات میں کر رہا ہوں, غلط بات نہیں کر رہا. دوبارہ وہ میرے شو میں کہہ چکے ہیں چودھری صاحب, یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ ہمیں الیکشن ہروائے گئے. میں اسی کا تو کہہ رہا ہوں کہ چٹھا صاحب نے کہا کہ بھئی میں نے بلایا ایجنسیوں کے لوگوں کو, اور مشرف صاحب نے ایجنسی کے لوگ بلایا, چودھری صاحب کو بلایا, تو ایجنسیوں کو کی کوئی انوالومنٹ ثابت نہیں کر سکے چودھری صاحب. یہ مجھے چٹھا صاحب نے کہا ہے میرے شو میں, اگین ان کی ایک رائے ہو سکتی ہے. میں عرض کرتا ہوں, جس کو لگی ہے اس کو بہتر پتا ہوتا ہے, مطلب ہے جو شجاعت صاحب سے بہتر کون جانتا تھا کہ بھئی وہ یہ ہوا ہے. باقی یہ بات ہے کہ یہ تو, باقی دوسری جو بات ہے وہ تو بڑی اوپن سیکرٹ ہے. ڈائلاگز کہاں سے شروع ہوئے, کہاں تک چلے, کس کس کے ہوتے رہے, اور ان میں کون کون پلے کرتا رہا, اور پھر کس طرح ٹرانسفر آف پاور ہوئی, یہ ساری باتیں اب تو اوپن سیکرٹ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر کسی ڈکٹیٹر سے یہ ڈائلاگ کیا جائے کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے, اب پولیٹیکل پارٹیز کو آنا ہے, تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. پولیٹیشنز کے آنے کی بات ہو رہی ہے, این آر او اس لیے نہیں ہو رہا کہ پولیٹیشنز بھاگیں. یہ شاہ جی بار بار تانا پڑتا ہے جواب میں آپ کو کہ جی ہم تو این آر او کر کے ملک کے سیاسی سسٹم میں آئے نا, عوام سے ووٹ لینے کے لیے. میاں صاحب تو سسٹم سے باہر گئے تھے ڈیل کر کے. اگر ابھی نکال لیں یا منگوا لیں کہ اگر این آر او میں اس قسم کی لینگویج ہے, اس قسم کا مائنڈ لکھا ہوا ہے جس طرح بی کہہ رہی ہیں, تو جناب وہ سچ ہوگی وہ میری. اور اگر این آر او میں یہ لکھا ہوا ہے, ایک آدمی کو سزا ہوئی, اس نے اپیل نہیں کی, باہر چلا گیا. لکھا ہوا ہے کہ جو مقدمات ہیں ہمارے خلاف, جو ہمارے بینک بیلنس ہیں وہ ختم کر دیے جائیں. ایک آدمی کو سزا ہوئی, اس نے اپیل نہیں کی, وہ باہر چلا گیا, ایکسیپٹ کی نا اس نے اپنی سزا, اب بعد میں آ کے ریویو ہو گیا. میاں صاحب کی بات کر رہی ہے نا, وہ تیار آ جائے کہ کیسے ان کو دو ڈیفرنٹ باتیں ہو رہی ہیں, دو ڈیفرنٹ باتیں. اب دیکھیں نا, یہ تو وہ بات تو کہیں سے بھی آ جائے بات ہوتی ہے, ڈیل ہوتی ہے. این آر او جو ڈگری ہوتی ہے تو ڈیل بھی ڈیل ہوتی ہے. چاہے وہ سعودی ہو ڈیل چاہے کی وہ نوعیت ہوتی ہے کہ کس چیز کو, ڈیل کی نوعیت ہوتی ہے کہ وہ کس چیز کو, سٹرک ڈاؤن ہوا ہے, ڈیل کی نوعیت ہوتی ہے. اگر ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر این آر او ایک اسٹریٹجی کا حصہ تھا جس کے تحت ٹریپ کیا گیا مشرف صاحب کو, اور پھر مشرف صاحب کو نکال باہر کیا گیا آپ کے ساتھ مل کے, تو اس میں غلط کیا تھا, ملک کا سیاسی نظام آ گیا, آپ سب این آر او غلط تھا. باقی کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا یا پالیٹکس, ہمیں تو اس میں مسئلہ نہیں تھا نا, ہمارے تو وہ کیسز جو تھے وہ آج بھی چل رہے ہیں, ہمیں تو مسئلہ نہیں تھا. اس کے جو چلے بغیر 11 سال اس میں کاٹ لیے, اب کیا مسئلہ ہے. اچھا میں ذرا آپ کی طرف, اچھا جی مجھے ایک بات بتا دینا, میں واپس ٹاپک کی طرف آتا ہوں, این آر او کی طرف ہم نکل گئے. یہ اتنا کچھ ہو رہا ہے, آپ کی پارٹی اپنے ناراض موڈ سے باہر کب آئے گی؟ آپ سب سے ناراض ہیں نا, آپ اس موڈ سے کب باہر آئیں گے کہ این پی ایم سے آپ ناراض, جے یو آئی سے آپ ناراض, پی ایم ایل کیو سے آپ ناراض؟ میں کر چکا ہوں کہ ہم ایک پرنسپل کی پالیٹکس کر رہے ہیں, اور یہ اس کی نئی ابتدا ڈال رہے ہیں. اس میں نقصان کتنا ہوتا ہے یا اس میں فائدہ کتنا ہوتا ہے, یہ ہم رسک لے رہے ہیں نا, مطلب ہے. لیکن اب ہم اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس اور مفادات کی پالیٹکس, اور دیکھیں نا, یہ آپ ہی نے شروع کیا تھا, یہ ساری باتیں جو اب آج کی تازہ کرنٹ بات جو ہے وہ کہ کاف اور پیپلز پارٹی مل رہے ہیں. لیکن کیا یہ سب سے بڑا المیہ اور گناہ نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ ہوتے دیکھ کے بھی خاموشی جو سادی ہوئی ہے, تو isn't that part of the crime? یہ آپ کے اوپر بالکل خاموشی. لانگ مارچ تو اب ہر دوسرے مرحلے پہ شروع ہو جاتے تھے. اب جو ملک اتنے مسائل میں گردار ہے, آپ اور میں چونکہ سینٹ میں نا, آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن کی سپیچ نہیں سنی, آپ نے تقریر ہی ہے نا بس, شاہ جی 90 منٹ کی تقریر ہی ہے. آپ کا کیا مطلب ہے, آپ کا کیا مطلب ہے, راکٹ مارے ہم کو تقریر زرداری صاحب ہر 3 مہینے بعد جو راکٹ مارتے ہیں, یہ آج بھی ایک راکٹ ہے نا ان کو جو آفر کی گئی ہے ڈیپٹی پرائم منسٹر کی, تو آپ ایک دفاعی نظام تو بنا دیں. میں عرض کروں جب یہ کچھ کریں گے اس کا ریئیکشن ہمارا بھی اگر جو ریئیکشن ہوگا وہ آپ دیکھ لیں, اس سے ہم کیا کریں, اور ہمارا بھی ریئیکشن دیکھیں گے آپ.
یعنی گلی بہرحال محلے میں میں کوئی کھیل رہا تھوڑی ہے دیر وہ پہلے نہیں کھیل رہا ہے پریزیڈنٹ کھیلتا میں رہے. دیکھ رہی تھی کہ چودھری شجاعت صاحب نے کہا ہے کہ ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا. آفر تو ہم شروع سے کر رہے ہیں, ہم پتہ نہیں آپ تو خیر پی ایم ایل این کو بھی آفر کر رہے ہیں, آپ کی یہی طرف سے اللہ پی ایم ایل این کو بھی آفر ہے کہ آپ بھی پیٹ رہا ہوں. میں بھی یہی بات کر رہا ہوں. اچھا شاہ جی ویسے میں آتا ہوں کیوں ہے میں آتا ہوں میں آتا ہوں آپ دونوں کی طرف. شاہ جی یہ آج آپ نے کہا نا ہم ریئیکٹ کریں گے, ہم نے آج تک سنا تھا کہ جی گورننس ریئیکٹیو موڈ میں ہو رہی ہے حکومت کی. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہمیں حکومت کی جو اپوزیشن ہے وہ بھی ریئیکٹیو موڈ میں نظر آتی ہے. آپ کی پوری اپوزیشن ریئیکٹیو موڈ میں, اگر یہ کریں گے تو پھر ہم یہ کریں گے. مطلب کوئی پرو ایکٹیویٹی ہے آپ کی اپوزیشن میں؟ دیکھیں نا اب میڈیا کی یا کرٹک کی یا مورخ کی اس کی اپنی نظر ہے, اس کی اپنی اینک ہے. اب جو کھیل رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے نا جی. مطلب اب اس کھیل کا اختتام کیسے ہوتا ہے, اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں, اس کی کنسیکوینسز کیا ہوتے ہیں, وہ تو کل آنے والے میں نظر آئیں گے نا. چلو مجھے ایک بات بتائیے, یہ کیا بجٹ پاس کرانے کا انتظام ہے پی ایم ایل کیو کو جو آپ دعوت دے رہی ہیں؟ لغاری صاحب نے بھی اس کا ذکر کر دیا ایم کیو ایم پر, کیونکہ شاید آپ کی پارٹی کو اتنا بھروسہ نہیں ہے, ان کی ڈیمانڈس آ جاتی ہیں اور انہوں نے نہ آر جی ایس ٹی پر تو یہ کیا بجٹ پاس کرانے کا انتظام کر رہے ہیں آپ ابھی سے؟ دیکھیے بجٹ آئے گا اس وقت بھی دیکھا جائے گا. جس گورنمنٹ میں ساری لیجسلیشن جو ہے وہ یونینیمسلی ہو رہی ہے, بجٹ بھی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. کیونکہ میں آج کہہ دیتی ہوں کہ آج یہ گورنمنٹ گرتی ہے, انتخابات ہوتے ہیں. پہلی بات تو پتہ نہیں کہ آنے والا انتخابات کرائے گا یا پھر 11 سال کے لیے جائیں گے. انتخابات ہوتے ہیں تو یہ رزلٹ ہوگا, یہ رزلٹ ہوگا. نہیں ظاہر ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ سمجھ نہیں رہی. یہ سارا کیا شاہ جی یہ انتظام کیا ہوا ہے, شاہ جی انتظام کیا ہوا ہے یا 3 سال سے آپ کو ڈرا کہ یہ اس طرح حکومت کر رہے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ آ جائیں گے؟ دیکھیے ہماری کسی تقریر میں نہ فوج کو دعوت ہوتی ہے, نہ ہماری کسی تقریر میں یہ ہوتا ہے کہ طالبان یہاں پہ حملے نہ کرو. فوج کا انقلاب لانے والے آپ کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ فوج کی بات انقلاب کر کے کہتے ہیں. مذاکرات آپ کے فوج کو ڈیسک دیکھیں میں اتنی بڑی آواز میں بات نہیں کرتی, حالانکہ میں ہاؤس چلاتی ہوں. میں آواز بڑی اونچی بولنا چاہتا ہوں, یہ مت کرے بات کے. میں ہلکی آواز میں بہت اچھی بات کر سکتی ہوں. آپ فوج کے ٹاؤٹ ہیں اب بھی, کیا بات ہے, ہمیں پتہ بتا رہے ہیں. اب میں آپ سے کہوں کیا گا بات یہ والا کرتے ہیں؟ پانی بھی آپ پیجئے. واہ بھائی یہ وہ بات مت کرے جو ریئیکٹ ہوگی. جو فوج کے ساتھ انقلاب کا لفظ استعمال کرے اس کی سیاست کو میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ آپ ہماری سیاست کو کیا بی بی کہے گی؟ آپ ہماری سیاست کو نہ کہیں. میں یہی کہوں گی, آپ اگر اس طریقے سے آپ نے شروع کیا یہ گفتگو, میں تو بالکل شاہ جی ڈیپٹی اسپیکر سندھ کی میں نے بٹھائی ہے 2 سینیٹرز کے ساتھ, تو میں کیا کروں؟ اب آپ کے پاس دلائل نہیں رہے اس لیے آپ آواز بلند کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ تو وہ لوگ ہیں جو فوج کی قبر پہ فاتحہ پڑھتے تھے. خانزادہ صاحب آہستہ, اور آپ سوال کر کے جی اب آپ دونوں جو ہے آہستہ آواز میں دوسرے کے ساتھ بات کریں. اب میں آہستہ بتا دوں ان کو. جی آہستہ بتا دیں, آہستہ بتا دیں. میں بھی تھا کہ میں جمال لغاری صاحب کے پروگرام میں شامل, آہستہ بتا دیں. میری ٹرن پر میں بات کر رہی تھی کہ یہ موجودہ سینٹرل گورنمنٹ اور پاکستان پیپل پارٹی کی گورنمنٹ این آر او کی پیداوار ہے, آئی ایس آئی کی پیداوار ہے. یہ جنرلوں سے یہ انہوں نے معاہدے کیے ہوئے ہیں. ضیاء الحق کی نہیں ہے, ضیاء الحق کی نہیں ہے, ضیاء الحق کی نہیں ہے, مشرف کی تو ہے نا, چیف سیکریٹری جنرل شجاع کی تو ہے نا, چیف سیکریٹری کے آرڈر سے, یعنی کہ تو صاحب کی تو ہے نا, کیا باتیں کرتے ہیں. چیف سیکریٹری کے آرڈر سے جو ہے تلاش نہیں کیا گیا میرے لیڈر کو. چیف سیکریٹری کے آرڈر سے تلاش نہیں کیا گیا. ابھی تک بھی آپ ابا جی نے کہا پولے تم آ جاؤ, فارن کا سیکرٹری. میرا لیڈر کوئی پولا نہیں ہے, میرا لیڈر کوئی پولا نہیں ہے. آپ کے لیڈر کو ہم جانتے ہیں, لیڈر کہاں ہے. جی بالکل, آپ تو بات کرتے رہتے ہیں ہمیشہ دوسروں سے ایسیسینیشن کرتے رہتے ہیں, کبھی بابر اعوان کی کبھی کسی کی. سیاست کریے. میری ٹرن تھی اور میں یہ بات کر رہی تھی. میں 5 دن سے نہیں ہوں. جی آپ بھی پہلے جب پیپلز پارٹی میں برا وقت پڑا آپ بھاگ گئے. آپ کو پتہ ہی نہیں پھر. بالکل مجھے معلوم ہے. آج آپ بابر اعوان کو نام رکھتے ہیں, آپ کس منہ سے نواز شریف کو جو ہے فیور دے رہے ہیں, آپ پہ کیسے اعتبار کیا جائے. اب بھی تو پیپلز پارٹی چھوڑ کے بھاگے. اور میری ٹرن شاہ جی آپ نے کب پیپلز پارٹی چھوڑ کے بھاگے؟ بالکل 74 میں. جب بھٹو صاحب پہ وقت پڑا نا اس وقت کاش بھٹو صاحب آج زندہ ہوتے تو وہ بی بی کو بتاتے کہ میں کیا تھا اور کیا ہوں. ہاں تو چھوڑی نا آپ نے پارٹی. پھر وہی بات ہے. اچھا تو میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی شاہ جی آپ نے مشکل وقت میں میاں صاحب کو نہیں چھوڑا. میں مشکل وقت میں ساتھ رہنے والا آدمی کیوں چھوڑی. شاہ جی آپ نے مشکل مفادات میں میرے پہ کو پروگرام کر رہے ہیں آپ. نہیں بالکل نہیں رکھنا, بالکل نہیں رکھنا شاہ جی, بالکل نہیں رکھنا. بٹ مسئلہ یہ ہے مجھے جو آپ کے بارے میں پتا ہے وہ یہ کہ آپ نے مشکل وقت میں میاں صاحب کو نہیں چھوڑا, بھٹو صاحب کو بھی چھوڑا. کسی کو نہیں چھوڑا. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں. میں 1 سیکنڈ کے لیے مجھے کوئی بتا دے کہ میں مارشل لا کا امیر رہا ہوں یا میں مارشل لا کے ساتھ رہا ہوں,
لیکن میں یہ ثابت کر دوں گا ان کے لیڈر سے لے کے بہت سے لیڈروں تک کہ وہ میں- مارشل لا کے ارے ساتھ میں- کیسے رہے وہ میں ذرا کیا بات آپ میں ذرا اس لیے تو مجھے تکلیف ہو جاتی ہے میں جمال صاحب کی طرف چلا جاؤں، میرا خیال ہے ذرا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے. میری بات ہو رہی تھی جس کو انہوں نے ٹرن کر دیا. جلدی کریں نا، جمال صاحب کو پروگرام میں شامل کرو. اب جمال صاحب ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. آپ میرے سے کچھ پوچھیں. غلط میں- الزام میں- لگائے گی تو نہیں، یہ بات غلط کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، آپ کی بات ہی آپ نے نہیں ہو رہی تھی. فوراً آپ فوج بیچ کی میں بات بولے کر رہے اس طرح پروگرام خراب کر کے دلائل کو کل کر کے تو بات نہیں، نہیں ہوتی نا. اس طرح نہ کریں. دیکھیں یہ میری آپ سے یہ بات ہو رہی تھی، میری آپ سے یہ بات ہو رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کو اس وقت مسئلہ نہیں ہے. ہم نے جو کچھ ڈیلیور کیا ہے، ہم جو ہیں انتخابات وقت پہ بھی کرائیں گے. بجٹ کا مسئلہ نہیں ہے. خدا نہ خواستہ کچھ اس ملک پہ برا وقت آتا ہے اور یہ سسٹم ڈسکنٹینیو چلا بجٹ کیسے پاس کرائیں گے یہ کریں. بجٹ کیسے ہمارا پاس کریں مسئلہ گے. ہے، ڈسکنٹینیو ہوتا ہے تو رزلٹ یہی ہوگا. البتہ مسلم لیگ این کی نشستیں کم ہو جائیں گی صوبہ ہزارہ کی وجہ سے، صوبہ ہزارہ کی وجہ سے، جو ایک تحریک چل رہی ہے. باقی رزلٹ وہی جو ہزارہ میں وہ تحریک خیبر جی، پختونخوا وغیرہ کی وجہ بس سے میں یہ ختم ہو کہہ رہی جائے گا. تھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں اچھا ہے. میں یہ ایک اس نئی پہ بحث ہو بتائیں جائے گے گی. کیوں ناراض ہو گئے؟ میں جمال صاحب میرے لیے آپ اور کم کر لیں کوئی میں اور وہ تو ایسا الیکشن میں پتہ شاہ جی میں اور جمال لغاری صاحب مہمان اداکار نہیں ہے نا اس شو میں، ہم دونوں کا بھی ایک کردار ہے، اس لیے میں سوال کر لوں بہت بڑا ذرا. کردار ہے جی. وہ جمال لغاری صاحب مجھے ایک بات بتائیے، ان کو ضرورت کیا ہے کہ یہ صرف بجٹ پاس کرانے کے لیے آپ سے الائنس کریں؟ کیونکہ آپ کا نقطہ صحیح. مجھے ایک بات بتائیے نا، آپ تو ویسے بھی ہمیشہ ان کو بجٹ میں سپورٹ کر دیتے ہیں. پچھلے بجٹ میں ہمیشہ میں جانا جاتا ہوں، میں دو ٹوک بات کرتا ہوں. پارٹی کی بات کیجیے مجھ سے. پارٹی بات نہیں کرنا. میری بات اب سنیے. اگر یہ پیشکش آئی ہے تو یہ پیشکش اس بجٹ کی حد تک محدود نہیں رہے گی. یہ بات آگے چلے گی، اگلے الیکشن الائنس تک بھی بات جائے گی. ہم نے تو ابھی تک سینٹ کے الیکشن کا الائنس سنا ہے کہ اگلا ہوگا. میں جنرل مل کے الیکشن لڑیں کی گے. بات کر رہا ہوں. علیحدہ علیحدہ دونوں جماعتیں کھڑی ہوں گی، لیکن اشتراک عمل ہوگا. اور اس کے بعد کیونکہ پنجاب کے اندر اس وقت ایک بہت زبردست موومنٹ چلی ہوئی ہے پنجاب کی تقسیم کے حوالے سے، جنوبی پنجاب کے قیام کے حوالے سے، ایک علیحدہ خطے کو انتظامی بنیادوں پہ قیام کے حوالے سے، اور اس کے اندر پیپلز پارٹی کا بھی موقف اب وہی ہو چکا ہے جس کا یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی برملا اظہار کہ کیا ہم اگلے ہے، مینیفیسٹو جو میں ڈالیں گے. ہماری پارٹی نے اون کیا ہے. تو اچھا مسئلہ بجٹ کا نہیں ہے، پھر مسئلہ ہے کہ اگر یہ اتحاد ہو گیا تو یہ بڑا لانگ ٹرم اتحاد ہونے کیونکہ جا میں رہا ہے. آپ کو بتاؤں، کیونکہ پیپلز پارٹی نے یا آپ مجھے کیا ایک منٹ رکیے گا، یا شہزادہ صاحب آپ کی طرف کوئی مائک میں پرابلم ہے، اس کو ایڈجسٹ کر لیں. آپ کا دوپٹہ شاید مائک کے اوپر آ رہا ہے. ہاں جی جی جی. پیپلز پارٹی بہت زیادہ لوز کر رہی ہے پاپولیرٹی، اور وہ حالیہ انتخاب جو ضمنی الیکشن ڈیرہ غازی خان میں ہوا اس کے نتائج سے بات سامنے آئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس ایک الیکشن کی وجہ سے ان لوگوں نے اتنی بڑی اپنی پالیسی پیراڈائم شفٹس انہوں نے کیا، میں یہ بات قطعاً نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ بات ضرور کہہ رہا ہوں کہ اگلے الیکشن کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اور آپس میں یہ الحاق وغیرہ کی طرف بات بڑھ رہی ہے، اور یہ سب سے پہلا قدم ہے جو اس لگائی صاحب. پھر پاکستان کی سیاست میں نظریات تو نہیں رہے نا، صرف سیاست رہ گئی. بات کرنا چاہوں گی. افسوس آپ کو افسوس ہے اگر یہ ہوا تو آپ کو افسوس ہے. میں آپ کی طرف آتا ہوں نا، میں ہماری پارٹی کی ایک اپنی علیحدہ شناخت ہے، اور اس کو اپنی شناخت میں رہ کے جو ایک اپوزیشن کا کردار وہ ادا کر رہی ہے، شاہ جی یہ اسی کو آگے چلانا شاہ جی چاہیے. یہ سب کچھ سندھ میں، بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں نہیں ہو رہا. یہ سب آپ کی ناک کے نیچے آپ کی کور کانسٹیٹوئنسی میں ہو رہا ہے کہ اگر عمران خان ہیں تو وہ آپ کا ووٹ بینک توڑیں گے. ایم کیو ایم وہاں پہ ایکٹیو ہونا چاہتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہمارا اتحاد ہوا تو بجٹ کے لیے نہیں ہے، ہم اگلے الیکشن تک کا اتحاد ہوگا اگر پارٹیز نے اتحاد کیا. تو شاہ جی کان پہ کوئی جوں نہیں رینگ رہی پی ایم ایل این کی اتنا کچھ ہو رہا ہے؟ بالکل نہیں رہوں. بسم اللہ، یہ سب اگر ایک ہی ٹوکری میں آ جائیں تو ٹھیک ہے نا، کیا رہ جائے اس میں. میں بھی ایک بات تو کہنا کیوں شاہ جی کیا ملک میں ہمیں سیاست کرنی ہے، اقتدار میں نہیں آنا دوبارہ آپ نے؟ انشاءاللہ وہ لوگوں کے تو کیسے آئیں گے جب اتنے سارے لوگ آپ کے پیچھے؟ وہ لوگ کیا بات کرتے ہیں، آپ نے رزلٹ نکال دیا. خانزادہ صاحب ویسے میں رزلٹ نہیں نکالتا، بٹ میں پریگمیٹک بات تو کر سکتا ہوں نا. میں ایک سینیریو ڈیولپ کر رہا ہوں. ہمیں نقصان ہوگا. ہمیں نظر آ رہا ہے نا یہ جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، اور جو ابھی سردار صاحب نے کہا ہے کہ بھائی وہاں پہ پنجاب کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی اگر سب کے لیے اگر ایک میاں نواز شریف صاحب تھریٹ رہ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں. یہ سب اسٹیبلشمنٹ تھریٹ ہے تو یہ اکٹھے ہو رہے ہیں نا، مطلب کوئی بات بقول آپ کے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں. اچھا یہ سب اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے صوبہ کو کے حصے کرنے کی. اسٹیبلشمنٹ کو تو نقصان ہے پنجاب میں اگر دو صوبے بنتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ تو ایک بڑا پنجاب چاہے گی نا.
اسٹیبلشمنٹ کو چلو اس اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں ایک دفعہ کوئی پروگرام رکھ نہیں مجھے آج کل شاہ جی آپ کے پارٹی کے لوگ اسٹیبلشمنٹ اور ISI کے بڑی تقریریں ہو رہی ہیں نا, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کیا رول ہے. کیا تو یہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں رول ادا کیا, ہمیشہ سے رول رہا ہے, ہمیشہ سے رہا ہے. اس سینیریو میں کیسا ہے یہ نہیں, یہ سینیریو میں مطلب فی الحال تو یہی اگر یہ اپنے سروائیول کے لیے PMLQ کی طرف جاتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کہاں ہے؟ جاتے رہیں جی, یہ نہیں سروائیول ہی نہیں ہوتی. مطلب ہے آپ نے خود کہا کہ بھئی آپ خاموش بیٹھے ہوئے, سب آپ کے اس ووٹ بینک کی طرف آ رہے ہیں. عمران خان صاحب بھی آ رہے ہیں, جماعت اسلامی بھی آ رہی ہے, یہ بھی آ رہے ہیں, وہ بھی آ رہے ہیں, آتے رہیں. کیا رائٹ ہے ان کا؟ کوئی بات نہیں, آپ وہ میدان تو لگنے دینا. تو آپ کے خیال میں آپ کا جو انداز سیاست ان تمام خطرات کے میں ہے وہ درست ہے؟ خطرات یہ بھی ہیں کہ آنے والے انتخابات پھر 11 سال کے آگے لیے چلے جائیں, ہم پھر مظلوم بن جائیں گے. یہ بھی ہے. پنجاب میں جتنی بدنظمی ہے, میرے سے پوچھیں, میں پنجاب سے ہوں, ہاں, نہ ایگریکلچر, نہ اریگیشن کا منسٹر, نہ ایجوکیشن کا منسٹر, نہ ہیلتھ کا منسٹر. ٹاسک فورسوں سے تو پنجاب چل رہے. لا قانونیت وہاں پہ جا کے آپ دیکھیے پورے پنجاب کے اندر کتنی ہے. جو آپ کے خادم اعلیٰ صاحب ہیں وہ ٹوٹل آپ کو معلوم ہے اجلاس میں کتنی دفعہ ہے؟ 8 دفعہ. کابینہ کی کتنی میٹنگز ہوئی پنجاب کے اندر؟ تو اس وقت بالکل حشر نشر ہوا ہوا ہے, کوئی ان کے خوف سے اکٹھے نہیں ہو رہا. یہ ہر سیاسی جماعت کا ایک حق بنتا ہے کہ وہ اپنے سیاسی مستقبل کی خاطر پیش بندی کرے. شاہ جی دیکھیں, آج تک 3 دفعہ ہوا ہے, میں آتا ہوں شیل آپ کی طرف معذرت کے ساتھ, 3 دفعہ ایسا ہوا ہے, یا 3 ایسے پاکستان میں نظر آتے ہیں سیاسی واقعات کہ یا تو کوئی ویکیوم دے جماعت, تب اس کی جگہ پر کوئی لوگ آ جاتے ہیں, یا مس مینجمنٹ کی وجہ سے اور انداز حکمرانی کی وجہ سے, یا پھر اسٹیبلشمنٹ کوشش کرے, یا پھر کوئی جماعت خود انیشیٹو لے رہی ہو. آپ کو ان تینوں میں سے کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ خود انیشیٹو ہے, اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کری, آپ نے ویکیوم دیا جس گورننس کی بات کریں جمال لغاری صاحب کی, کوئی گورننس ہی نہیں ہے پنجاب میں, نہ وہ پارلیمنٹ میں آنا پسند میرے کرتے ہیں. عزیز ہے, میں نے اس چیپٹر کو میں نہیں کھولنا چاہتا کہ گورننس کی انہوں نے کتنی کی اور کیسے کیا. مطلب کوئی ایک سبجیکٹ شاہ جی درست, وہ نہیں شاہ جی وہ درست, مگر حکمرانی دوسرے کی برائیوں پر نہیں اپنی اچھائیوں پر کی جاتی ہے نا. انہوں نے برا کیا. میری سن لیں, اللہ کی مہربانی سے تینوں صوبوں سے کمپیریٹیولی پھر بھی بیٹر ہے. یہ ان کو فارن منسٹر کوئی نہیں ہے ملک میں, یہ نہیں نظر آیا ستار صاحب کو. ان کو اریگیشن کا, نہر کا پانی نظر آیا. نہیں بالکل نظر اب آ گیا, انہوں نے انک پہنا دیا مجھے نظر آ گیا. شاہ جی کے انک سے دیکھیں نا آپ, تو آپ کو مرکزی حکومت بھی نظر آئے گی, آپ کو صرف پنجاب حکومت نہیں نہیں, میں دکھے گی. مان رہا ہوں وہ مشاہد میں نظر آ گیا. وہ آ رہے ہیں. میں ایک بریک اور پروگرام میں شامل کر لوں, کمرشل بریک ہے جی, اس کے بعد ہم آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. شیلا رضا صاحبہ کو بھی میں دوبارہ پروگرام میں شامل کروں گا. ذرا 1-2 اور نقطے ہیں یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں پولیٹیکل اس حوالے سے, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے کافی سارے معاملات پر گفتگو ہو رہی تھی. میں واپس آ گیا ہوں جی, میں واپس آ گیا ہوں. ویلکم بیک ہو گیا ہے. اس پروگرام کا ٹیمپریچر ہی بڑی الگ نوعیت کا ہے. کافی سارے ہائی ٹیمپریچر کے پروگرام میں کر چکا ہوں, مگر اس کا ٹیمپریچر بڑا ڈفرینٹ نوعیت کا ہے. 3-4 منٹ کا جو کمرشل بریک ہوتا ہے وہ صرف آپ لوگوں کے لیے ہوتا ہے. میرے لیے مجھے آرام نہیں ملا 2-3 منٹ اس پروگرام میں. ہمیں بھی نہیں ملا, آپ کو لوگوں کو بھی نہیں ملا, اور آپ لوگوں کی وجہ سے مجھے نہیں ملا نا, تو آپ کو کس سے ملے گا؟ شیلا صاحب مجھے بات بتائیے. اب عملی طور پر آپ کو ضرورت کیا ہے ان کو ساتھ ملانے کی؟ ان کی پارٹی کے کافی سارے لوگ تو آپ نے ادھار لے لیے ہیں. حفیظ شیخ صاحب آپ کے پاس ہیں, ہنا ربانی گھر صاحب آپ کے پاس ہیں, فردوس حاجی گیوان صاحب آپ کے پاس ہیں, خارجہ, اطلاعات, فائنانس, تینوں اہم منسٹریاں تو ان کے لوگ چلا رہے ہیں. کیا ضرورت ہے ان کو ساتھ ملانے کی؟ آپ دیکھیے ابھی جمال نے اپنے حلقے کی بات کی جہاں سے یہ جیتے, اس سے پہلے وہاں پہ پیپلز پارٹی جیتی ہوئی تھی. پچھلی دفعہ بھی یہ جیتے ہوئے تھے. اب ہم یہ چاہتے, جیسے کہ رہا ہے لوگوں کا, وہاں پہ بے ایمانی ہو سکتی تھی, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے وہاں کوئی بے ایمانی نہیں. آپ کیسے کرتے ہیں؟ آپ کی حکومت تھوڑی ہے, پنجاب حکومت کرتی ہے. ایک بات کہہ رہی ہوں نا, بے ایمانی کرنے کے سندھ میں اگر بائی الیکشن ہو پھر سب جائیں تو مانوں گا. 100 طریقے ہیں, لیکن جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ جو عوام چاہیں وہ ہو. ابھی بھی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت کنٹینیو رہے, اور اگر ہمیں عوام ریجیکٹ کرتے ہیں, ہمارے حق میں فیصلہ نہیں دیتے, ٹرانسفر آف پاور آرام سے ہو, ہم اس سسٹم کو کنٹینیو کریں. آپ ڈراتے کیوں ہیں بار بار عوام کو؟ اس لیے کہ زرداری صاحب ٹیکنوکریٹس کی بات کرتے ہیں, وہ بھی یہ ہو رہا ہے نا, کوئی ایسی بات تھوڑی ہے. ہم نے فیئر الیکشن کرانا چاہتے ہیں. ہم یہ ٹینیور پورا کر کے ہمیں عوام ریجیکٹ کرے گی, ہم واپس چلے جائیں گے, کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم نے جو غلطیاں کی ہیں, ہم نے جو اچھائیاں کی ہیں, وہ سب عوام کے سامنے. دیکھیے اگر یہ اس طرح سے نہ بیٹھتے ساری پارٹیز کو لے کے, نہ آج NFC ہوتا, نہ 18 امینڈمنٹ ہوتی, نہ 19 امینڈمنٹ ہوتی, نہ فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان ہوتے, نہ آپ مالا کنڈ میں کمر توڑتے, نہ آپ کہ 85 آئٹم کو
यूरोपियन मार्केट में एक्सेस मिलता है, ये सारी बातें हैं। बेशक और- हमें और- नुकसान और हुआ, भी बेशक बहुत सारी हमें बातें लोग- हैं निशिरा बेशक साहब, हमें लोग बुरा और भी कहें। बहुत सारी बातें हैं, हाँ। अच्छी गवर्नेंस की भी बात है, हाँ, मैं करप्शन की भी मानती हूँ बात ना है, कि challenges जुडिशरी के इतने- साथ ताल्लुकात बेहतर ना होने की भी बात है, जुडिशरी पार्लियामेंट के में- फंक्शनल बहुत जुडिशरी सारी बातें में हैं ना सारे दूसरी। हैं बातें। देखिए कोई इतना मसला नहीं है, हम ये कह रहे हैं ना कि हमारी जो खामियां हैं वो भी अवाम के सामने, जो हमारी खूबियां हैं वो भी अवाम के सामने। सिस्टम को चलना चाहिए, अवाम एक प्रोसेस से हमें रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, वो जो सिस्टम को चलने की आप बात कर रही है ना, उसमें आप इसलिए अपना हम नहीं, इनको एक मिनट, बुलाते हैं या बात हम हर सुनिए। एक को बुलाते हैं। उसमें आप अपना किरदार बता रही हैं कस्टोडियन ऑफ डेमोक्रेसी का, कि जी हम कस्टोडियन हैं, हमें अवाम ने दिया और हमारा काम है कि 5 साल पूरे करके अगली हुकूमत को पावर ट्रांसफर करें, हम कस्टोडियन हैं। तो कस्टोडियन के लिए लाजमी है कि वो सिर्फ पॉलिटिकल और व्हीलिंग और डीलिंग ना करे कि कभी पीएमएलक्यू को मिला लेंगे, हम फिर सबको दावत उसके लिए देते हैं। परफॉर्मेंस एट द टाइम जो है वो मुख्तलिफ लोग मुस्लिम लीग एन के पास भी थे, MQM के पास भी थे और चौधरी शुजात साहब के पास भी थे। जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, यही हो सकता था कि आप इस तरह से जो है वो काम करने की कोशिश करें, और हमने काम किया है। और पहली दफ़ा इस तरह हुआ कि चाइना के वज़ीर आज़म 350 इंडस्ट्रियलिस्ट भी लेकर आए। वो तो इंडिया से आते हुए आ गए थे ना। ऐसे तो कोई आप भी बहुत छोटी वो बात तो कर रहे हैं। ट्रिकल डाउन था, जो किसी शौकत भी अली साहब मुल्क कहते थे ना, के- ट्रिकल डाउन, वो था वो। किसी भी बनाना कंट्री का वजीर आजम ये नहीं करता कि टहलते टहलते खाला जी के यहाँ खटखटा लिया। वो कहते हैं आपने खाला बड़ा जी का काम घर किया, नहीं होता, हमारे लिए बड़ी खाला जी embarrassment का हो घर जाएगी। नहीं होता दूसरा कंट्री। अच्छा हुआ क्या, वो 350 लोग आए थे क्या? देखिए MOU साइन हुए हैं, इस तरह कभी भी नहीं हुआ, और अभी भी स्ट्रेटेजिकल डायलॉग पहली हमारे दफा साथ- अफगानिस्तान के साथ हो रहे हैं। एक सवाल इससे है। पहले अमेरिका के साथ एक सवाल हुए है हैं। इसमें, एक सवाल है, क्योंकि आपने बात कर दी MOU, मुशर्रफ साहब के दौर में भी हमें बताया गया था कि 25 अरब रुपए के MOU में और बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन होने में फर्क होता है। इंडिया में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए थे 350 बिजनेसमैन, आपके साथ MOU साइन करके गए। हाँ, तो हमारा फायदा? पहला मरहला है, हमने हमारा बड़े पहला MOU साइन मरहला किए आज है, तक। हमारा पहला मरहला है कि हमारे मुल्क के साथ ये हो रहा है। लेकिन आप ये भी तो देखें कि जो हालात हैं उसमें इस वक्त अफगानिस्तान के साथ डायलॉग हो रहे हैं, उससे पहले अमेरिका के साथ हुए स्ट्रेटेजिकल डायलॉग, बरतानिया के साथ हुए, ये सारी बातें हम कर रहे हैं। और ये बहुत मुश्किल वक्त है, और इसीलिए हम सबको बुला रहे हैं कि जहाँ हम गलती कर रहे हैं आप साथ आइए। हमें हुकूमत बचाने का शौक नहीं है, हमारे पास तो कुछ नहीं बचा था जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई। उस वक्त भी हमने सबसे कहा कि इलेक्शन में आए, और सबको राजी किया इलेक्शन में आने के लिए कि एक सिस्टम जो है वो आए। मुझे एक बात बताइए जमाल आगाई साहब, आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो सारे के सारे मामलात हैं, इसमें ये कहते हैं कि जी हम जो है हम कस्टोडियन ऑफ डेमोक्रेसी हैं, इसलिए हम पॉलिटिक्स ऑफ रिकंसिलिएशन करके आगे बढ़ना चाहते हैं। सिर्फ इतनी जिम्मेदारी होती है हुकूमत की, ये कस्टोडियन ऑफ डेमोक्रेसी को का अंदाज़े हुक्मरानी भी ऐसा होना चाहिए जो आवाम को दिखाए? क्या क्या वही बात है कि डेमोक्रेसी के कुछ नॉर्म्स भी होते हैं, उसके कुछ तकाज़ाजात भी होते हैं, और वो जो तकाज़ाजात हैं उसमें ये है कि जो इनका मंशूर है, आपको पता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब का एक मंशूर था, उन्होंने हर गरीब की इज़्ज़त नफ्स को अमीर की इज़्ज़त नफ्स के बराबर किया था। उन्होंने रोटी कपड़ा मकान की बात की थी। अब आप मुझे बताइए आजकल रोटी कहाँ है? गरीब के मुंह से रोटी का नवाला तो खींच लिया गया है, कपड़े की जगह इज्तिमाई खुदकुशियां। नहीं, मेरी बात आप मुकम्मल होने दे, मैंने आपकी बात को नहीं, मैंने आपकी बात नहीं काटी, मैंने आपकी बात नहीं काटी। शैला बहन, बम्पर क्रॉप्स कह के एक्सपोर्ट कर दी गई और फिर महंगी खरीदी गई। एक जब सेकंड, 600 मिलियन नहीं, गंदम देखिए जो ना, है मेरी बात आप ये काट रही स्टैंडर्ड हैं। कहकर वापस कर दी गई, और वो गंदम रोटी फिर की किसी और जगह मुल्क तो में फैक्ट है। इस्तेमाल की। नहीं, कोई जब फैक्ट है। इनको नहीं नजर आई रोटी कहाँ गई, जब अवाम रोटी आटा की छीन रहे थे। फैक्ट रोटी बताया। की जगह इस वक्त इज्तिमाई खुदकुशियां और कफन वो है। आप लोग को इन्हीं दिया के हुआ सिंध है, इनके सूबे के ज़माने में गंदम अंदर नहीं मिल रही बच्चे थी। बिक रहे हैं। कभी ये नहीं, पहले हुआ भी था? बिल्कुल हुआ। मुशर्रफ आपके दौर ज़माने के अंदर, में मैं कोई आटा मुशर्रफ छीन का के लोग एक दूसरे यहाँ से भागते पर थे। मुशर्रफ का मैं कोई दाई नहीं हूँ, आप साथ थे भाई। लेकिन मैं नहीं, मैं कह रहा हूँ उसका मैं कोई उसको आटे का ना मिलने पे तो हुकूमत चली गई। लेकिन बच्चे कभी नहीं बिकते थे। पहले उस भी वक्त सिंध होता के था, अंदर आटा ना नहीं मिलने होता पे था, बच्चे कभी खबर नहीं छुप होता जाती था। थी। आप मुझे कोई खबर ला के इन द दिखा लाइन ऑफ फायर दीजिए, आप मुझे इन द कोई लाइन खबर ऑफ ला के फायर में दिखा परवेज दीजिए मुशर्रफ ने कि लिखा है मुशर्रफ कि के मैंने दौर के अंदर बच्चे 1438 कब लोग बिक रहे बेचे। थे। उस वक्त परवेज मुशर्रफ आपके बेच दौर रहे थे। के अंदर परवेज मुशर्रफ बलूचिस्तान बेच में रहे थे। खवातीन जिंदा दरगोर हो रही हैं। नहीं, इन द लाइन ऑफ फायर में उन्होंने लिखा जिंदा कि मैंने दरगोर 1438 खवातीन लोग बेचे, बलूचिस्तान में क्योंकि उस वक्त इनके परवेज दौर में मुशर्रफ हो रहे बेच रहे थे। थे, सादिक आफिया को बेच उमरानी रहे इनके थे, मिनिस्टर इसलिए है। लोग नहीं बेच रहे थे उस वक्त। नहीं, परवेज नहीं, मुशर्रफ कैसे नहीं बेच- बात कर रही है? उन्होंने लिखा है भाई, क्या किताब में क्या लिखा है? 1438 लोग मैंने बेचे, आफिया को उन्होंने बेचा। तो कोई इसलिए उन्होंने आवाज- ये बात नहीं लिखी, आप कोई किताब नहीं तो लिखी, पढ़ें भाई, नेट बिल्कुल पे नहीं मौजूद लिखी। है, आप उन्होंने लिखें। कोई नहीं कहा कि देखें, अब उन्होंने आप बेचे। उसे मिटा भी दें, बिल्कुल लेकिन नहीं, उन्होंने किस इतराफ़ तरह किया लिखे भाई। आप ये गलत बात उन्होंने कर रही इतराफ़ किया, आप हैं। किसी बिल्कुल से भी नहीं, कह दें, बिल्कुल नहीं। इसको तो शासन और में जो नहीं मैं deny बात करेंगे कर रहा था, कि और जो उन्होंने लिखा आखिरी है in the जगह line of fire में कि मैंने मकान की 1438 जगह इन्होंने लोग खुला बेचे। आसमान दिया। 1438 आप मुझे लोग बताएं, बेचे। इस ये वक्त बात आप मुझे क्या अपने- समझते मुझे हैं? बात बताइए, नहीं, आप मुझे ये बताएं। रिटैरिक्स के अलावा इस क्या है? वक्त जो क्योंकि ये PMLN ने भी कहा कि बिजली महंगी है, ये जो इतनी महंगी जो बिजली है,
وہ کیا تو آپ قوم لوگ کو کوئی یونٹ لگا لیتے نا مجبور بھائی. نہیں کر رہی اچھا. کہ آپ بجلی کے اس کا بھی چور جواب بھی اور میں دوں. راشی بنے. اس کا اور جواب جہاں بھی تک میں یہ دوں. بات کر رہی ہیں کہ بجلی نہیں ہے تو جناب بجلی تو ابھی بھی اتنی کی اتنی برقرار ہے. 19,000 میگا واٹ کی پروڈکشن کی کیپیسٹی آپ کے پاس ہے. یہ صرف آپ کی نااہلی ہے کہ آپ بجلی پروڈیوس نہیں کر پا رہے. انہوں نے ایک یونٹ نہیں پروڈیوس کیا اور کیا کہتے ہیں کیسے ہم نے پروڈیوس نہیں کیا؟ 2005 کے اندر آپ دیکھ لیں. 2005 کے اندر بالکل شاہ جی یہ میرے شو میں یہ معجزہ ہو گیا ہے کہ شیلا رضا صاحبہ آپ سے سپورٹ مانگ رہی ہیں اپنے آرگومنٹ کے لیے, تو سپورٹ دیجئے. آپ نے کہا نہیں صحیح ہے, یہ معجزہ ہو گیا ہے میرے شو میں. انہوں نے آئی پی پی پہ سب سے زیادہ اعتراض کیا. اچھا شاہ جی مجھے اور بات آئی پی پی کو 2 ارب روپے رینٹل کا, پاور 200 ارب پروجیکٹ کے روپے اندر کا. جتنے ارب روپے کے کمیشن اور کرپشن تھی سپریم کورٹ نے تو واپس کروائی ہے. شاہ جی وہ تو آپ لوگ کے پروپیگنڈے سے شاہ مسئلہ جی ہے. اس پورے سینیریو آپ ایک یونٹ نہیں پروڈیوس کر سکے, یہ سب آپ لوگ کا ہے ذمہ داری. شاہ جی جتنی برائیاں بتائی ہیں مجھے ابھی جمال اغاری صاحب نے ان کی حکومت میں, صرف الفاظ کا فرق ہے, کیونکہ آپ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے روٹی کی جگہ جو ہے وہ بھوک دی ہے اور کپڑے کی جگہ کفن دیا ہے, مکان کی جگہ قبر دی ہے. یہ آپ کی مکان کی جگہ کھلا آسمان. یہ آپ کی پارٹی کے لفظ ہیں, ان کے الفاظ الگ ہیں, ان کی شاعری الگ ہے, باقی آلموسٹ باتیں وہی ہو رہی ہیں. تو ایسے میں آپ کا کردار وہی ہونا چاہیے سب سے بڑی اپوزیشن کا جو ہے, یا ہم کچھ مختلف کی توقع کریں آپ سے؟ نہیں ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں جو شاہ جی کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ مطلب پتہ نہیں کہ آپ کیا ڈیفینیشن ہے کردار کی. I couldn't understand. اپوزیشن کی ضرور ڈیفینیشن ہے, کردار کی ڈیفینیشن کوئی بھی ہو سکتی ہے. اپوزیشن کی ایک بڑی نہیں اپوزیشن کی بھی ڈیفینیشن اور اس کے کردار کی بھی اپوزیشن کہ کیا مسئلہ. مطلب بتائیں کب میاں صاحب کوئی بیان شیان دیں گے جس میں ہمیں نظر آئے کہ میاں صاحب کی پالیسی سٹیٹمنٹ کیا ہے اس پورے سینیریو میں جس میں حکومت اپنا بجٹ پاس کرانے کے لیے جگہ جگہ جا رہی ہے, اور وہ بجٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے. جس میں وزیر خزانہ صاحب واشنگٹن میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ جو ہے نا سب سے بڑی رکاوٹ ہے آر جی ایس ٹی لگانے میں, ٹیکس ریفارمز میں. تو آپ کی پالیسی کیا ہے سارے؟ ان کے خلاف تو میں نے پریویج موشن موو کیا ہے. مطلب وہ آپ نے کالی پٹیاں بھی باندھ لی سر, بٹ بیان تو آپ دیکھیں نا, میرا مطلب ہے کہ اور آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت, وہ وزیر خزانہ تھے ان کی حکومت کے بھی, اب ان کی حکومت کے بھی ادھار لیے میں. اب یہ دیکھیں نا, یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 باتیں, یا تو کوئی کمپیٹنٹ آدمی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہے, یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں, یا یہ کہ یہ ڈکٹیشن بائی سم ویئر کے کہیں ہوتی ہے, وہ کہتے نہیں آپ کو یاد بھی رکھنا بنایا تھا وہی کہہ کے چلے گئے پاکستان کنگال نے. ہم نے تو پہلے کسی اور کو بنایا تھا. وہ اسحاق ڈار صاحب تو کہہ رہے ہیں ہم نے تو اسحاق ڈار صاحب کو بنایا تھا, وہ پاکستان کو کنگال کہہ کے چلے گئے. 1 مہینے میں, یعنی وہ لوٹ کے چلے گئے. نہیں وہ 9 اپریل نہیں کنگال کہہ کے چلے گئے. 9 اپریل 2008 کو کنگال بتایا تھا انہوں نے. یہ دیکھیں نا, اب یہ آپ بنایا تھا, لوٹ کے گئے. دیکھیں شاہ نہیں آپ نے کہا نا کنگال کر کے گئے, دیوالیہ کر کے. غلط کر نہیں کر کے نہیں گئے, یہ نہیں کہا کہہ کے, انہوں نے یہ کہا کر کے نہیں گئے, انہوں نے کہا کہہ کے چلے گئے, کہ وہ کہہ کے گئے. یہ شاہ جی اسی پریس کانفرنس کی بات کر رہی ہے جس میں شیری رحمان اس وقت وزیر اطلاعات ہوتے ہوئے ساتھ بیٹھی تھی اسحاق ڈار کے اور مسکرا رہی تھی اور ان کی ہر بات کو کہہ رہی تھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ اسی پریس کانفرنس کی بات ہے. کیا کہتے ہیں پاکستان کو اگر کوئی کہے گا وزیر خزانہ تو کہیں گے ٹھیک ہے بھائی, کیونکہ ہم تو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جس نے بنایا تھا وہ کنگال کہہ کے چلے گئے, اور آپ آپ کو کو بار بنایا بار تھا. ہم نے تو کہا تھا نا ہمارے پاس نہیں آئی. شاہ جی مجھے بات بتائیں, ہم پیپلز پارٹی سے جب سوال کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں, ایک تو جواب ہے کہ جی ہمارے علاوہ اور کون, اور اگر ہم تو سب کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ حل کر سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ مل جائیں. ہم نے تو پی ایم ایل این کو بھی کہا ہے, تو اب اس کا جواب کیا دیں ہم انہیں؟ یہ تو ہمیں ہر اس میں یہ جواب دیتے ہیں کہ بنایا تھا نا بھائی, ہم نے تو بنایا جی آپ لگتا ہے ہم نہیں حل کر رہے, ہمارے ساتھ مل جائیں. یہ کوئی حل ہے؟ یہ حل ہے کہ بھائی آؤ جی آپ ہمارے ساتھ مل جاؤ. بھائی آپ حکومت کر رہے ہیں, آپ انجوائے کر رہے ہیں, آپ جھنڈا لگایا ہوا ہے آپ نے, آپ لوگوں کے مسائل حل کریں, کیوں نہیں کرتے آپ؟ نہیں کر سکتے پنجاب میں کر دیں, ہیں جی, آپ پنجاب میں حل کر دیں. پنجاب کی تو ذمہ داری ہماری ہے نا, وہ ہم کر لیں گے اور ہم کر رہے ہیں مطلب. لیکن اگر کوئی ہمارا کوئی وزیر ہمارا کوئی کرپشن میں پکڑا گیا ہے, تو کوئی وزیر ہمارا حج والے کو لوٹ کے چلا گیا ہے, نکالا گیا, وزیر بلدیات کو نکالا ہے. بات کون سردار سردار صاحب کی سوئی ڈی جی صاحب سے بات نکلی نہیں تو سر جی دوست محمد کھوسا کی وزارت چینج ہوئی ہے نا, وہ ہمارا تو رپورٹ ہوا ہے. نہیں وہ چینج کیوں ہوئی تھی وزارت چینج نہیں ہوتی, بتائیں پوچھے کیوں ہوئی تھی؟ یہ رپورٹ میں نے گرائی تھی, وہ ایک زمانے کھانے میں اللہ نے گرائی تھی. شاہ جی ایک بات بتائیں, شاہ جی ایک بات بتائیں, ایک زمانے میں وہ اتنے عزیز تھے کہ 3 مہینے کے لیے چیف منسٹر بنائے گئے اور پھر ان سے وزارت لے لی گئی, تو سوال پیدا تھا کیا خاندان صاحب کتنے بڑے آپ اینکر ہیں. حقیقت ہے, میں چھوٹا موٹا اینکر ہوں شاہ جی. تو کیا پھر وزارت نہیں دی گئی ان کو, ان کے پاس وزارت نہیں ہے اس لیے دی گئی تو تاکہ بات ہے الیکشن میں ہمارا مقابلہ ہوئے. یہ دیکھا نا ان کی سویٹ ڈی جی خان سے باہر نکل گئی. حقیقت ہے,
سردار صاحب آپ سردار فاروق خان صاحب نگاری صاحب کی طرح رہے, بات نیشنل بات کریں, چھوڑے پردے سے نکلے وہاں سے. نہیں لیکن حقائق سے میں پردہ اٹھا لوں. حقائق اس طرح نہ کریں آپ, میں ذاتی طور پر مجھے محبت ہے آپ سے, محبت ایک دوسرے سے ہماری رہے گی, لیکن سر وہ گلی سے نکلے, نہیں سر نہیں گلی سے خان سے نکلے سر, وہ کھوسا منسٹر ڈیرہ غازی خان کھوسا صاحب, ان کے سر پہ کھوسا صاحب سوار ہے. پھر وہ پنجاب میں وہ ٹھیک ہے, اب تو آپ الیکشن جیت کے آ گئے نا, اب نکلے ڈی جی خان سے. شاہ جی کہیں الیکشن جیت لیے آپ نے, اب نکل آئے. مثال نہ دوں, میں یہی کہہ رہا ہوں. کیا کرپشن کی تھی انہوں نے بتایا ذرا. نہیں مجھے بتائیں, یہ کرپشن کیا سستی روٹی اسکیم کے اندر کرپشن کوئی نہیں ہوئی. پتہ نہیں, ان کی تو خادم اعلیٰ نے اتنی بڑی کرپشن کی, 50% پانی کا جو شیئر ہے, میں تو ان کو خادم اعلیٰ ہی نہیں کہتا, غدار اعلیٰ ہے. کون سے اعلیٰ ہے؟ غدار اعلیٰ. غدار اعلیٰ ہے. ہاں کیونکہ پنجاب نہیں سر, یہ الفاظ بڑے سخت ہیں, وہ جمال صاحب یہ الفاظ سخت ہیں. بالکل نو سردار صاحب آئی آبجیکٹ. 50% نہیں کہتا, غدار نہیں کہتا. 50% سر پنجاب کا جو حصہ ہے, 50% پنجاب کا جو پانی کا رائٹ تھا وہ انہوں نے سرنڈر کیا. 3 دن کے بعد ان کو احساس ہوا کہ وہ سرنڈر ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیں, جس بندے کو اپنے رائٹس کو سیکیور کرنے کا بھی علم نہیں ہے تو وہ کیا پنجاب کے ساتھ وفا کرے؟ میں تو اس لیے کہہ رہا تھا سر, اور کی وجہ گریز کرے. یہ اچھی بات ہے, مطلب یہ نہیں, ایک منٹ, یہ ایک اچھی بات ہے کہ ایک طرف الزام لگے شہباز شریف صاحب پر کہ وہ تو صرف پنجاب کا سوچتے ہیں, قوم کا نہیں سوچتے. انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے دہشت گردوں کو کہا کہ آپ پنجاب پر حملہ نہ کریں. دوسری طرف آپ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ پنجاب سے غدار ہیں. دونوں الزام ایک شخصیت پر ایک ہی پروگرام میں لگا رہے ہیں. واپس لے رہا ہوں جو انہوں نے بات کی ہے, میں ان کی آپ نے کہا پنجاب سے وفا نہیں کی انہوں نے یہ کام کر کے, یہ بڑا آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے الفاظ واپس لیے, مگر ایک ہی شو میں ایک ہی شخص پر 2 الزامات لگ رہے ہیں. ایک کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ صرف پنجاب کی سوچتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں وہ پنجاب کی نہیں سوچتے. یہ ایک ہی شو میں, مطلب آپ کے سامنے آدھے پونے گھنٹے کے آپ کے سامنے, تو آپ کے سامنے یہی دونوں باتیں سامنے ہیں. شاہ جی آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جب سوال کریں, ایک ہوتا ہے نا کہ جی اپوزیشن کے پوائنٹس کو لے کر ایک اینکر سوال کر سکتا ہے کہ جی آپ کو اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے, ہم اسے جب سوال کرتے ہیں آپ کی پنجاب کی گورننس آڑے آ جاتی ہے کہ جی پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, 52% ہے پاکستان کا, وہاں پہ کیا کس قسم کی گورننس انہوں نے کر لی ہے. پنجاب کی کارکردگی ایسی ہے کہ آپ اسے ووٹ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف ایجنسیز نے ایون آؤٹ سائڈ دی کنٹری انہوں نے اپنی رپورٹیں دی ہیں کہ کمپیریٹیولی پنجاب کی حکومت باقی 3 صوبوں سے بہتر ہے. یہ کیا ریکارڈ کی بات نہیں ہے, یہ آپ کے علم میں نہیں ہے بات. یہ شاہ جی ایک ہوتا ہے نہیں, یہ علم میں نہیں ہے, یہ ویسے پتہ نہیں ہے آپ کو. شاہ جی میں ایک سوال پہلے میرے سوال کا جواب بالکل ہے کہ پنجاب کی کمپیریٹیولی حکومت شہباز شریف صاحب کی باقی 3 صوبوں سے بہتر ہے. شاہ جی بالکل ہے نا یہ. اس میں ایک سوال ہے, اب یہ تو ہے شاہ جی اس میں ایک سوال ہے, شاہ جی اس میں ایک سوال ہے, اس میں ایک سوال ہے, سوال سن لیں. میرا پہلے جواب تو آپ گئی, آپ فرمائیے. اور اس کے بعد آپ جب یہ کمپیریٹیولی بیٹر ہے تو کیا پنجاب میں, اگر کب ہم نے کہا کہ پنجاب میں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں, پنجاب جو ہے کسی اور چاند کا صوبہ ہے, اسی پاکستان کا حصہ ہے. اور پاکستان پنجاب کی آپ کو پتا ہے کہ گیس بند ہوئی ہوئی ہے, کوئی فیکٹری کا کارخانہ نہیں چل رہا. کیوں ہی بند شاہ جی؟ سینٹر یہ ادھر. شاہ جی وہ 18ویں ترمیم میں آپ لوگوں نے اگری کیا کہ جی جس صوبے میں گیس پیدا ہوگی اس کا رائٹ پہلے ہوگا, تو یہ کیوں کیا آپ نے؟ اس وجہ سے نہیں ہے, اس وجہ سے. شاہ جی 18ویں ترمیم میں یہ پروویژن موجود ہے. پھر آپ کوئی ایک سبجیکٹ آپ تو ماشاءاللہ کانسٹیٹیوشنل, میں ایک کیسے رکھوں جب آپ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں, میں کیسے رکھوں؟ شاہ جی کہہ رہا ہوں کہ کسی ایک سبجیکٹ پر رہے. شاہ جی میں تو پوری کوشش کر رہا ہوں, گیس کا ذکر آپ نے کیا. 18ویں ترمیم کی وجہ سے پنجاب کی گیس بند نہیں ہے, 18ویں ترمیم کی وجہ سے بجلی بند نہیں ہے, 18ویں ترمیم میں یہ سینٹر نے پنجاب کے بند کی ہوئی ہے. کیا وہ کراچی سے آئی ہیں, وہ کہہ رہی ہے کراچی میں 14 گھنٹے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. کراچی کی تو ویسے گھوم پھر کے چاہے کراچی میں ہو رہی ہو یا پنجاب میں ہو رہی ہو, وعدہ آپ نے کیا تھا 31 دسمبر 2009 کے بعد کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, تو ذمہ داری آپ پر آتی ہے چاہے کہیں پر بھی. کہہ رہی ہوں, اور پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جولائی تک انشاءاللہ بہت بہتری ہوگی, اور یقیناً کہ اگر آئی پی پی کے قرضے اس وقت ادا کر دیے جاتے اور کوئی یونٹ لگ جاتا تو بہت بہتری آتی. آج مجھے نہیں معلوم شاہ صاحب یہاں بیٹھ کے کیا کہیں, لیکن مسلم لیگ این بھی مستقل یہ کہتی رہی ہے کہ بالکل بجلی کے کم ہونے میں یا نہ ہونے میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا کردار نہیں ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ تو آپ وہ بتا رہی ہیں جب آپ کی حکومت کا پہلا سال تھا اس کے ٹاک شوز کو بتا رہی ہیں آپ, اب تو یہ چوتھا سال ہے, یہ پہلے سال کہتے تھے. میں ابھی بھی کہہ رہی ہوں کہ 4 سال میں ہی کوئی یونٹ جو ہے وہ پروڈکشن دیتا ہے اور اس کا رزلٹ آتا ہے ساری دنیا میں. اور اس کے علاوہ تقریباً ساری دنیا میں میگا واٹ تو اضافہ ہو چکا ہے, گزشتہ حکومت کی اضافہ ہونے جا رہا ہے. ساری دنیا میں, میرا سوال سنیے, ساری دنیا میں اللہ کا شکر ہے آج وہ آئی پی پی جس کی بہت مخالفت تھی اور جس کے پیسے نہیں ادا کرے گئے تھے, ہم نے اس کے بھی پیسے
پیدا کیے اور سوچیں کہ اگر آج وہ نہ پیدا کر رہی ہوتی بجلی تو آپ کہاں کھڑے؟ ساری دنیا میں گزشتہ حکومت کی برائیوں پر سیاست کی جاتی ہے پہلے سال، اور باقی کے 4 سال سیاست اور حکومت کی جاتی ہے اپنی خوبیوں پر. آپ 4 سال سے ان کی برائیوں پر سیاست کر رہے ہیں، اپنی خوبیوں پر سیاست کیجیے. دنیا کے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ اتنی دیر تک ڈکٹیٹرشپ رہے اور فریجائل ڈیموکریسی آئے اور وہ ملک جو ہے پوری دنیا میں دہشت گرد کے نام سے پہچانا جائے. ساری دنیا کا مقابلہ اس ملک سے نہیں کریں. شو کے بالکل آخر کے 1-2 منٹ رہ گئے، کریں تو پھر سوچ کے کریں. شو کے آخر کے 1-2 منٹ رہ گئے، مجھے ٹائم پہ وائنڈ اپ کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد جو آپ کا شو ہے اس کے اینکر کے مجھے میسیجز آ رہے ہیں کہ اس کو ٹائم پہ وائنڈ اپ کر دیں تاکہ میں آپ اس کے شو میں پہنچ جائیں. مجھے لغاری صاحب ایک بات بتائیں، یہ کیا ایسے ہی چلتا رہے گا اور آپ نے ان کے 5 سال پورے کرا دینے ہیں، یا کہیں سے کچھ درمیان میں ہم دیکھیں گے کہ جی ہاں آپ ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کریں گے، ان کے بجٹ اس طرح نہیں پاس کرا دیں گے؟ آپ نے پچھلا بجٹ بھی ان کا پاس کرا دیا تھا تنقید کے باوجود. دیکھیں جی، جہاں تک اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے، ڈیموکریٹک نارمز کے اندر رہ کے ہی وہ اکاؤنٹیبلٹی ممکن ہے، کیونکہ نہ کسی آمر کے سہارے سے پھر کبھی آنا ہے اقتدار میں، اور نہ اس قسم کے اقتدار کے اندر کسی قسم کی کوئی چاشنی ہے، نہ وہ قابل عزت ہے. نمبر 1. جہاں تک ان کے رویوں کی بات ہے تو میں تو نہیں سمجھتا کہ جس طرح 3 سال انہوں نے گزارے ہیں کہ یہ لوگ اپنے رویوں کے اوپر کسی قسم کی کوئی اصلاح کریں گے. جو غربت، جو مفلسی، جو مہنگائی، جو بے روزگاری ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ہماری جماعت کا ان کے ساتھ شامل ہو کے بھی کسی قسم کی اصلاح ممکن ہے، کیونکہ یہ بے اختیاری وزارتوں وغیرہ سے کسی قسم کی اصلاح ممکن نہیں ہے، جتنے بھی سرخاب کے پر ہماری پارٹی کے اراکین کے کیوں نہ ہو. شاہ جی لاسٹ کوشچن. 3 سال جیسے گزارے ہیں، باقی کے 2 سالوں میں آپ کو کوئی طریقہ لگتا ہے پی ایم ایل کیو ان سے مل جائیں، آپ کی اپوزیشن کا انداز ایسا ہو جائے کہ ہمیں ایک بہتر اور پرو پیپل قسم کی اچھی گورننس والی حکومت نظر آئے؟ کوئی چانس لگتا ہے آپ کو، یا ایسے ہی 2 سال نظر آتے ہیں جیسے 3 گزر گئے؟ دیکھیں جی 3 سال تو جو انہوں نے جو گزارے وہ آپ کے سامنے ہے، پوری قوم کے سامنے ہے. مطلب ہے باقی رہ جاتے ہیں 2 سال کی بات ہے. مطلب 2 سال میں 2 باتیں ہیں نا کہ یا تو جیسے شیلا بھی کہہ رہی ہیں کہ جی ہم ٹائم پورا کریں گے اس بات. اچھا جی ٹھیک ہے، مطلب ہے یا یہ کہ اس سے پہلے مڈ ٹرم الیکشن بھی ہو سکتا ہے، ان ہاؤس بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، اور خود شیلا بھی نے کہا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف اور ایم کیو ایم کٹھے ہو جائیں پھر ہم گر جائیں گے. مطلب لیکن یہ کٹھے نہیں ہوں گے، یہ خود بی بی نے کہا ہے. اب یہ ایک سوالیہ نشان ہے. یہ اعتماد آپ کی سیاست دیتی ہے نا انہیں کہ جی پی ایم ایل این کا انداز سیاست ایسا ہے کہ یہ اکٹھے ہونے نہیں ہیں اور ہم نے 5 سال پورے کرنے ہیں. دیکھیں نا یہ آپ کا انداز سیاست. نہیں، یہ دیکھیں نا، یہ تو ہر سیاسی جماعت کا اپنا اپنا انداز سیاست ہے نا. آپ خود مطمئن ہیں اس انداز سیاست سے؟ کس سے؟ یہ جو ناراض موڈ آف اپوزیشن ہے آپ کا، ایک ہوتا ہے نا ان کا، تو اپوزیشن کا مطلب ہی ناراضگی ہے. آپ اس کو کیسے کہہ رہے ہیں؟ سب سے ناراض ہے نا آپ سے بھی نورا ناراض. کشتی موڈ ہے یار، نورا کشتی، نورا کشتی چل رہی ہے، پوری قوم کو پاگل بنایا ہوا ہے. یعنی اوتھ سارے یہ اندر سے ملے ہوئے ہیں، اوتھ یہ لینے جا رہے ہیں، نورا کشتی ہم کر رہے ہیں. ملے یہ ہوئے ہیں، اندر سے تو یہ ملے ہوئے ہیں. شاہ جی کہہ رہے ہیں، شاہ جی سب ویسے شاہ جی سب این سے آتا ہے، پی ایم ایل این، نورا کشتی، ناراض، سب این سے آ رہا ہے. تو یہ کوئی موڈ میں تبدیلی آئے گی آپ کی طرف سے؟ نہیں آئے گی. چلو آپ دیکھیں گے کہ بھیا بہتری آئے گی. سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب، جمال خان لغاری صاحب، شیلا رضا صاحبہ، بہت شکریہ کہ آپ تینوں نے ہمیں شو میں جوائن کیا. اور بھی کہہ دوں، کافی تفصیل. جی مسلم لیگ کیو اور این نہیں مل سکتے، کیونکہ جب آپ این سے نہیں نکالنے ہیں تو میں کیو سے کہہ رہی ہوں قطعی قطعی نہیں. کیوں سے قطعی نہیں، کیوں سے قطعی نہیں کہ این کے ساتھ. اچھا ویسے واقعی یہ بڑی خوبصورت بات ہو گئی. ایک بات کہوں ختم ہونے سے پہلے، مجھے بڑی خوشی ہے کہ مسلم لیگ این کے بعد اب مسلم لیگ کیو کے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈکٹیٹر کے ساتھ چلنے میں کوئی چاشنی نہیں، کوئی عزت نہیں، اور یہی وجہ ہے ان کی طرف بھی. آپ تینوں کا بہت شکریہ. شاہ زیب @news1tv.tv ای میل ایڈریس آپ کی اسکرین پر ہے، آپ دیکھتے رہیے News1.